Assalamu alaikum listeners, please subscribe my channel. Also press the bell icon. आज जो मैं नावल रीड करने जा रही हूँ वो है चश्मे फिसूंगर, जो कि तहरीर है नायला तारिक की। लेट्स स्टार्ट इट। सूरज ने गुज़िश्ता कई दिनों से गहरे सुरमई बादलों में खुद को छुपा रखा था। दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात पर पहुंच चुका था। सफ़ेद बर्फ़ की मोटी तहों को ताहद्दे नज़र तक देखा जा सकता था। बर्फ़पोश पहाड़ों पर मौसम के तेवर ख़तरनाक से ख़तरनाक हद तक बिगड़ते जा रहे थे। बर्फ़ानी हवाओं के साथ बर्फ़ के तूफ़ानों ने पहाड़ों को घेर रखा था। ऐसे में खिड़की के बंद भारी शीशों से लगा बैठा था। आमन तुंदो तेज़ बर्फ़शारी की क़यामत ख़ेज़ियों को न सिर्फ देख सकता था, बल्कि मज़बूत लकड़ियों से बने छोटे से घर की दीवारों और छत से टकराती तूफ़ानी हवाओं का हौलनाक शोर भी सुन सकता था। मगर इस सब के दरमियान उसकी समाअत मुकम्मल तवज्जो के साथ अपने उस्ताद, अपने मोहसिन निर्वान की संजीदा और शफ़ीक आवाज़ को भी सुन रही थी। अंजामकार दुनिया को उसके सामने ज़ेर होना पड़ जाता है, जिसने गुस्से पर नरमी से और बुराई पर अच्छाई से गलबा हासिल कर लिया। नफ़रत को हरगिज़ ही नफ़रत से ही ख़त्म नहीं किया जा सकता। नफ़रत को सिर्फ़ और सिर्फ मोहब्बत से ही ख़त्म किया जा सकता है। अपने सामने टेबल पर फैले भारी मोटे कपड़े पर कैंची चलाता निर्वान बोला जा रहा था। मोहब्बत और नफ़रत, अच्छाई और बुराई, गम और खुशी, ये सब इंसान की ज़िंदगी और मौत के दरमियान बिखरे बुनियादी रंग हैं। ये रंग कायनात का हिस्सा हैं जो इंसान को फितरत से जोड़ कर रखते हैं। लेकिन फितरत क्या है? बगौर सुनता आमन बोल उठा था। मेरे बेटे, फितरत दिन और रात के खामोश बहाव, मौसमों और आसमानों के अजीम चक्कर और बदलाव का नाम है, जिसकी मिसाल इफलाकी रद्दोबदल में यहाँ तक कि एक सितारे से भी मिलती है। तुम कह सकते हो कि फितरत कायनात का रास्ता है। फितरत में हर चीज़ अपने अरूज पर पहुंचकर वापस अपने माखुज़ की जानिब लौटती है। ये उल्टा बहाव अब्दी कानून है। अगर हम अमन और सकून की ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो इस अब्दी और मंतकी कानून से मुताबिकत का हासिल होना चाहिए। आपकी कुछ बातें मेरे लिए समझना बहुत मुश्किल हो जाता है। सवाल पर सवाल करने के बावजूद उसके हिचकिचाए लहजे पर मुशफ़िक़ और पुरवकार से निर्वान ने ज़रा मुस्कुरा कर उसके शर्मिंदा तासुरात को देखा था। आमन, तुम तकरीबन 18 या 19 साल के अक्लमंद लड़के हो। अभी ये सादा बातें नहीं समझोगे तो कब समझोगे? निर्वान के पुरशफ़क़त लहजे पर वो मज़ीद झेप कर खिड़की से बाहर नज़र दौड़ाने लगा। बर्फ़ की चिंगारती धुंध में रात की तारीकी भी दिखाई नहीं दे रही थी। आप कहते हैं तूफ़ान मौसम का गुस्सा होता है, मगर क्या ये ज़रूरी है कि मौसम को जब गुस्सा आए तो साथ तूफ़ान भी लाए? आमन के सवाल को सुनते निर्वान ने कपड़े को झटक कर वापस टेबल पर फैलाया और कैंची संभाल ली। तूफ़ान की हैबत और तबाहकारियों को एक तरफ रखकर अगर इसकी अफादियत को तलाश किया जाए तो ये अजीम बेवकूफ़ी जैसी बेहिस्सी वाली बात होगी। मगर फिर भी ये सच है कि तूफ़ान कूड़ा करकट साफ़ करने और बड़ी हुई गैर ज़रूरी चीज़ों को काट फेंकने आता है। तूफ़ान उस वक्त आता है जब बहुत सी चीज़ें मरने के लिए तैयार हों। तराशते हुए कपड़े की तह बनाता निर्वान नरम लहजे में बता रहा था। फिर भी मैं कई बार मर चुका हूँ और कई बार नया जन्म भी ले चुका हूँ, क्योंकि नूर का गुस्सा किसी तूफ़ान से कम तो नहीं होता। वो सूरत और रवानी से बोलता निर्वान को चौंका गया था। क्या उसने फिर तुम पर गुस्सा किया है? हाथ उठाया है तुम पर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था, लेकिन वो बिल्कुल खामोश हो चुकी है। ऐसी खामोशी जो तूफ़ान से पहले छाई होती है। शायद उसकी शिकायत आपसे करके मैंने उसे मज़ीद अपनी नफ़रत में मुब्तला कर डाला है। आमन के लहजे में तशवीश और इज़्तिराब था। ऐसा हरगिज़ नहीं है, तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुमने सिर्फ इस घर से अपनी वफ़ादारी का सबूत दिया था, अपना फ़र्ज़ निभाया था। नूर माँ को अपनी गलती का एहसास है, इसीलिए वो खामोश है। जब उसकी शर्मिंदगी कम होगी तो फिर यकीनन तुम्हारी शामत आ जाएगी। तुम बेफ़िक्र रहो। आखिरी बात निर्वान ने मुस्कुराते हुए की, जबकि वो ये सोच रहा था कि नूरमा जैसी मग़रूर, खुदपरस्त और अक्खड़ मिजाज लड़की अपनी गलती मान कर शर्मिंदा हो जाए, ये तो क़यामत तक शायद मुमकिन नहीं। काम मुकम्मल हो चुका है। चलो तहखाने में चलते हैं, मुझे नींद आ रही है। सुबह जल्दी बेदार होना है। आधा दिन बर्फ़ साफ़ करने में ही गुजर जाएगा। निर्वान के थके थके लहजे पर वो ताबेदारी से बैटरी से चलने वाली लाइट उठाकर निर्वान के पीछे चल पड़ा। निर्वान की तकलीद में तहखाने की सीढ़ियाँ उतरते हुए उसने रुककर तहखाने के चौकोर मजबूत दरवाजे को अच्छी तरह बंद कर दिया था। 3 अफराद के हिसाब से जगह काफ़ी कुशादा थी। आतिशदान में भड़कती आग ने माहौल को काफ़ी गर्म और पुरसकून कर रखा था। एक जानिब छोटी सी बोसीदा टेबल पर कुछ खाने पीने का सामान, इमरजेंसी लाइट और कुछ अद्वियात रखी थी, जबकि दूसरी जानिब हफ्ते भर की लकड़ियों का ढेर बंधा हुआ था।
آتش دان کی ایک جانب نورما اپنی فرشی بستر پر دبکی ہوئی تھی، جبکہ آتش دان کی دوسری جانب لگا بستر آمن کے لیے مختص تھا۔ نروان ان دونوں کے پیروں کی سمت سو جاتا تھا۔ پہاڑوں پر جب نہ رکنے والی برف کے طوفان کا سلسلہ شروع ہوتا تو گھروں میں تہہ خانے جیسی محفوظ جگہ کو ہی ترجیح دی جاتی۔ نروان ایک درزی تھا جو بھاری گرم کپڑے کے ملبوسات تیار کرنے کا ماہر تھا۔ ایسے خراب موسم میں جب سب اپنے گھروں میں قید ہو جاتے، دکان کھولنا ناممکن ہو جاتا، تو نروان کپڑوں کی سلائی کا کام گھر میں ہی مکمل کرتا۔ حالانکہ نورما کو چڑ تھی اس کے کام سے، چھوٹے سے گھر میں بکھیڑا پھیل جاتا، مگر وہ یہ بھی تو جانتی تھی کہ زندہ رہنے کے لیے کام بھی تو ضروری ہے۔ اپنے بستر میں گھس کر آمن نے سر سے اونی ٹوپی اور ہاتھوں سے دستانے اتار کر سرہانے رکھے اور ناک تک کمبل کھینچ لیا۔ آتش دان میں سلگتی چٹختی لکڑیوں کی آوازوں کے درمیان نروان کی آواز ابھری تھی۔ نورما، تمہاری طبیعت تو خراب نہیں؟ آج تم وقت سے پہلے ہی یہاں آ گئی۔ میں ٹھیک ہوں ڈیڈی۔ نورما نے چہرے سے کمبل ہٹا کر باپ کو دیکھا۔ بس یوں ہی جلدی سونے آ گئی۔ آپ کا کام مکمل ہو گیا؟ ہاں تقریباً۔ چلو تم سو جاؤ۔ نروان کی تاکید پر اس نے آنکھیں موند لی تھی۔ اس کا رخ آمن کی جانب تھا جو اب تک کنکھیوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آتش دان کی سلگتی آنکھ کی سرخ اور نارنجی روشنی میں اس کا چہرہ پوری تابناکی سے دمک رہا تھا، ہر نقش روح کو کھینچ لینے کی حد تک حسین۔ آمن کو لگتا تھا ہر رات اس کی لامبی گھنی پلکوں تلے حسین بکھرے خواب سر کے بل کھنچے چلے آتے ہوں گے۔ آج بھی اس کی سیاہ آنکھوں میں جگمگاتے ستارے قیام کر کے بھول گئے تھے چھپنا۔ آمن کی نظریں اس کے رخسار پر ٹھہر گئی تھیں۔ آگ کے بدلے رنگ اس کے رخساروں کو حسین تر بنا رہے تھے۔ اس کے ترشے ہوئے شگرفی لب گلاب کی پنکھڑیوں سے بھی زیادہ خوش رنگ تھے۔ لاکھ کوشش کے باوجود جب جب موقع ملتا آمن چور نظروں سے اسے تکنے سے خود کو روک نہیں پاتا تھا۔ دل میں احساس ندامت بھی جاگتا تھا کہ کہیں وہ نروان کے اعتماد کو ٹھیس پہنچانے کا مرتکب تو نہ ہو جائے، مگر جانے یہ کب اور کیسے ہوا کہ دل کو سمجھانا اور آنکھوں پر پہرے لگانا اس کے لیے ناممکن ہو گیا۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ اس پریوں جیسے حسن والی نازک دوشیزہ کے لیے قابل نفرت اور بیزار کن ہے، لیکن پھر بھی دن رات اپنی عزت نفس کو اس کے پیروں تلے کچلتا دیکھ کر بھی دل کو اس کی پرستش سے روک نہیں پایا تھا۔ بنا پلک جھپکائے اس کے چہرے کو تکتا وہ یکدم اس لمحے ٹھٹک کر سہم سا گیا جب نورما نے اچانک آنکھیں کھول دیں۔ رکی سانس کے ساتھ وہ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت، حقارت اور انتقام کی بھڑکتی آگ کو دیکھتا رہ گیا، جبکہ نورما رخ پھیرتی ایک جھٹکے سے کروٹ بدل گئی تھی۔ بھاری دل کے ساتھ ٹھنڈی آہ بھرتا وہ تکیے پر بکھرے اس کے سیاہ ریشمی بالوں کو دیکھنے لگا۔ یہاں دور دور تک کوئی ایسا نہیں تھا جس کے بال اور آنکھیں سیاہ ہوں۔ وہ یقیناً کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتی تھی، اسی لیے تو وہ اپنے باپ کے سوا کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی۔ وہ جہاں سے گزرتی اس کی سیاہ زلفوں اور ستارہ آنکھوں کے لوگ گرویدہ ہو جاتے تھے۔ پھر وہ کیسے نہ اس کے سیاہ سحر میں گرفتار ہوتا جو پہلے ہی اس کے حسن کے آگے گھٹنے ٹیک چکا تھا۔ ایک دن جب وہ نروان کے ساتھ دریا پر مچھلی کا شکار کرنے گیا تو نروان خود ہی نورما کے سیاہ بالوں اور آنکھوں کے راز کا پتہ دے گیا۔ نورما کی ماں دور کسی شہر سے پہاڑوں پر سیاحت کرنے پہنچی، نروان کی محبت میں گرفتار ہو کر واپس نہ جا سکی، مگر ہمہ وقت برف کے طوفانوں میں گھرے پہاڑوں پر ایک سخت کٹھن زندگی صرف محبت کے نام پر گزارنا اس کے لیے مشکل سے مشکل تر ہو گیا۔ اور پھر ایک دن وہ 30 سال کی نورما کو مکمل طور پر نروان کے حوالے کرتی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنی دنیا میں لوٹ گئی۔ میں اس کو بہت سمجھاتا تھا کہ وہ اور میں دو مختلف دنیا کے انسان ہیں۔ وہ ایک امیر باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ ریشم اور کمخواب کے بستر سے نکل کر پہاڑوں کی سختی چبھتی ناہموار زمین پر چلنا اس کی محبت جھیل سکتی ہے، مگر آسائشوں کا عادی اس کا وجود نہیں۔ میں نے اسے سختی سے کہہ دیا تھا کہ میں اگر پہاڑوں سے دور ہوا تو میں ختم ہو جاؤں گا، وہ اگر یہاں رکی تو پہاڑوں کی سختیاں اسے ختم کر دیں گی، اسی لیے یہ جگہ برف کا جہنم بن جائے گی۔ مگر وہ نہ مانی۔ مجھے اس کی ضد کے آگے ہتھیار ڈالنے پڑے، لیکن پھر وہی ہوا جو فطرت کے خلاف جانے پر ہوتا ہے۔ وہ بہت روئی تھی، بہت منتیں کی اس نے میری، مگر میں جانتا تھا اگر میں اس کے ساتھ چلا جاؤں تو بھی ہمارا تعلق زیادہ عرصے تک قائم نہ رہ سکے گا۔ اذیت کا عرصہ طویل کرنے سے بہتر تھا کہ اس اذیت کی وجہ کو ہی ختم کر دیا جاتا۔ ایک دوسرے کو ختم کرنے سے بہتر تھا کہ ہم اس سے پہلے اپنا تعلق ہی ختم کر دیتے۔ میں اس سے محبت کرتا تھا، اسی لیے اسے جانے سے نہیں روکا۔ وہ مجھ سے بھی زیادہ کرتی تھی، اسی لیے نورما کو ساتھ نہیں لے گئی۔ وہ جانتی تھی اگر نورما بھی مجھ سے جدا ہو گئی تو میں ایک دن بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ اس کا احسان مند ہوں
اس نے میری محبت پر بیٹی کی محبت کو فوقیت نہیں دی۔ اس کے جانے کے بعد ہر رات میں مر جاتا ہوں، مگر ہر طلوع ہوتا دن مجھے اس یقین اور احساس کے ساتھ زندہ کر دیتا ہے کہ اس دنیا میں کہیں ایک انسان ہے جس کے دل میں میری محبت کا راج ہے۔ نروان دل کی لہجے میں اپنے دل کا حال بتا رہا تھا اور وہ سن بیٹھا اپنے محسن کو اپنی محبوب بیوی کے لیے آنسو بہاتا دیکھتا رہا۔ گہری خاموشی میں نروان کی کھانسی نے اسے چونکا دیا تھا۔ گہری سانس بھر کر عامر نے ایک آخری نگاہ کچھ دور تکیے پر بکھری سیاہ زلفوں کو دیکھا۔ کئی بار اس کا دل چاہتا کہ چپکے سے ان زلفوں کو چھو کر ان کی نرمی کو، ان کی خوشبو کو اپنی انگلیوں میں ہمیشہ کے لیے جذب کر لے، مگر نہ اس میں تاب تھی نہ ہمت۔ آنکھیں بند کر کے اس نے سر تک کمبل تان لیا۔ تاریکی میں اب وہ بلا خوف اور خطر نورما کے خوبصورت چہرے کو دل بھر کر دیکھ سکتا تھا۔ بحر منجمد شمالی کی ساحلی پٹی پر دور تک پھیلے دنیا کے سرد ترین برفانی جزیروں میں سے ایک جزیرے پر جنم لینے کے بعد اس نے ہوش سنبھالا تو اپنے قریب صرف ایک بوڑھے دادا کو ہی دیکھا۔ اس برفانی جزیرے میں سورج سال میں ایک بار ہی اپنا جلوہ دکھاتا تھا، ورنہ تو وہ ہر سن برف کی سرزمین پر گہرا دھند اور نیم تاریکی ہمہ و غالب رہتی۔ یہاں زندگی بھی برف کے عظیم تودوں کی طرح منجمد، سخت ترین اور سرد ترین تھی۔ جزیرت پر آباد دیگر لوگوں کی طرح وہ بھی غربت، افلاس اور غذا کی کمی کا عادی تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کے بارے میں زیادہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ خر دماغ اور غسیلی فطرت کے دادا کو کسی سے بھی زیادہ بات کرنا پسند نہیں تھا۔ کچھ عقل اور فہم سے روشناس ہونے کے بعد آمن کو واحد مشغلہ اپنے جزیرے پر وقتاً فوقتاً آنے والے سیاحوں کو تلاش کرنا اور ان کے دل میں جگہ بنا کر باہر کی دنیا کے بارے میں معلومات حاصل کرنا تھا۔ ان سیاحوں کی باتیں سن سن کر وہ اس دنیا کے تصور کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگا جہاں ہر دن سورج طلوع ہوتا تھا، اس کی حرارت سے فصلیں تیار ہوتی تھیں، پھول کھلتے تھے، جہاں برف نہیں بلکہ سرسبز گھاس ہر سمت تھی، لہلہاتے درختوں کے جھنڈ تھے اور پھلوں سے جھکی ان کی شاخیں۔ وہ جانتا تھا کہ برف کے جس دوزخ میں اس نے جنم لیا ہے اس سے بہت دور زندگی کی حرارت سے بھرپور دنیا میں خوشحال، خوش لباس انسان رہتے ہیں جو بہت مہذب اور تعلیم یافتہ ہیں۔ آمن کو معلوم نہیں تھا کہ مہذب اور تعلیم یافتہ ہونا کیا ہوتا ہے، وہ بس یہ جانتا تھا کہ یہ جو بھی ہے بہت اچھا ہی ہوگا۔ برف کے دھند کے پار بہت دور سورج کی تیز روشنی میں سرسبز شاداب زمین پر سب کچھ اس کی نظر میں بہت اچھا تھا۔ اس کا بس چلتا تو اڑ کر اس دنیا میں چلا جاتا، مگر یہ اتنا آسان نہ تھا۔ اس کے جزیرے تک کبھی کبھی پہنچنے والے سیاحوں کی زبانی اسے پتہ چلتا رہتا کہ یہاں تک زندہ پہنچنا ہی ایک کٹھن مرحلہ تھا، اور یہ کہ وہ سب کتنی صعوبتیں اٹھا کر، زندگی داؤ پر لگا کر اپنے جنون کی خاطر ان برفانی جزیروں تک آتے ہیں۔ سیاحوں سے ہی اسے یہ معلوم ہوا کہ باہر کی دنیا کے کچھ لوگوں نے ان جزیروں کو دریافت، اور یہ کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں۔ شعور آنے کے بعد کبھی کبھی وہ خدا سے شکوہ کرتا کہ یہ اسے دنیا کے کس کونے میں پھینک دیا گیا ہے جہاں سے نکلنے کا سامان کرنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ اسے اپنے ارد گرد رہنے والوں پر حیرت ہوتی تھی کہ ان میں سے کوئی بھی اچھی زندگی کا خواہاں نہیں۔ اسے لگتا کہ سب لوگ ٹھٹھرتی مشقت انگیز زندگی گزار کر بس مر جانے کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ وہ اپنے سے زیادہ ان سب کی حالت پر کڑتا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ موقع ملتے ہی ان جزیروں سے دور نکل جائے گا، اس دنیا کی تلاش میں جہاں پہنچ کر اگر وہ مر بھی جاتا تو اسے کوئی غم نہ ہوتا۔ موقع اسے بہت جلد مل گیا۔ وہ 17 سال کا ہوا تو ایک دن دادا نے چپ چاپ ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ آمن کے لیے یہاں کے رہنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ وہ نوجوان تھا، جوش اور جذبہ اس کے پاس تھا۔ خدا کی ساری زمین انسان کے لیے ہے، وہ بھی ایک انسان تھا اور اپنا حق استعمال کرنا چاہتا تھا، سو اس نے خاموشی سے رخت صبر باندھ لیا۔ برف کے ٹیلوں، پہاڑوں پر رستہ بناتا وہ جاں سے آگے بڑھتا رہا۔ مسلسل آگے بڑھتے رہنا آسان نہ تھا، مگر وہ طوفانوں کو جھیلتا بڑھتا ہی رہا۔ دن پر دن گزرتے رہے، اسے کوئی ہوش نہ رہا۔ وہ ہر صعوبت کو برداشت کرتا، مگر اتنے دن گزرنے کے باوجود اسے کہیں کسی انسانی آبادی کے آثار تک نہ دکھائی دیے۔ برف کا صحرا اسے نگلنے کو تیار تھا، مگر وہ ہمت نہیں ہار سکتا تھا۔ وہ تنے تنہا برف کو پچھاڑتا چلتا رہا، یہاں تک کہ اس کے پاس نہ کھانے کے لیے کچھ باقی رہا نہ پینے کے لیے۔ وہ برف کو پگھلا کر اپنے حلق تر کرتا اور چلتا رہتا، مگر توانائی حاصل کرنے کے لیے اسے غذا کی ضرورت تھی۔ اونچی نیچی برفانی ڈھلانوں پر وہ نڈھال اور شکستہ چلتا رہتا۔ دن کا اندازہ ہو پاتا نہ ہی رات کا۔ وہ جانے دن کا پہر تھا یا رات کا جب برف کی تہوں میں چھپی چٹانوں پر اسے
اسے نشیب میں پانی کی جھلک نظر آئی۔ ایک توانائی سی اسے اپنے نیم مردہ وجود میں دوڑتی محسوس ہوئی۔ وہ پورے ہوش و حواس میں جانے کب تک اونچائی سے عمودی چٹانوں میں گھری اس بڑی سی جھیل کو دیکھتا خود کو یقین دلاتا رہا کہ یہ اس کا وہم نہیں۔ اس پہ اب تک قدم بھی چلنے کی ہمت نہ رہی تھی، مگر جھیل کے نیل کو پانی کی سطح نے مقناطیس کی طرح اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ برف پر چلتا وہ نیچے پہنچا ہی تھا کہ اوپر کہیں سے آتی کسی انسان کی آواز نے اسے جکڑ لیا۔ وہ جھیل کو بھی فراموش کرتا سر اٹھائے بے تابی سے اس انسان کو تلاش کرنے لگا۔ کسی انسان کو دیکھنے اور اس کی آواز کو سننے کے لیے اس کے کان ترس گئے تھے۔ یکدم چٹان کی اونچائی پر سے ایک شخص دکھائی دیا۔ نورما، نورما، کہاں ہو تم؟ وہ شخص جانے کسے پکار رہا تھا۔ آمن گرتا پڑتا آگے بڑھتا کہ اس شخص کو اپنی طرف متوجہ کر سکے۔ اس میں اتنی طاقت ہی نہ رہی تھی کہ چیخ کر اسے اپنی موجودگی کا احساس دلاتا۔ یہ غنیمت ہوا کہ وہ شخص خود ہی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اسے اپنی طرف دوڑتے آتا دیکھ کر آمن کو یکگونا سکون میسر ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اب زندہ رہے گا۔ بالآخر برف کی افریت کو اس نے شکست دے ڈالی تھی۔ اس کی حالت بہت تشویشناک تھی جب نروان اس کے نحیف اور لاغر وجود کو اپنے بازوؤں میں سنبھالے ایک چھوٹے سے گھر تک لایا تھا جو جھیل سے بہت قریب تھا۔ نروان نے اس کی دیکھ بھال اور تیمارداری میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ نروان کی شفقت اور اچھی غذا نے اسے چند دنوں میں ہی صحت یاب کر دیا۔ وہ یہ جان کر بہت خوش ہوا تھا کہ برف پوش پہاڑوں میں بسے اس قصبے میں سورج بھی نکلتا ہے، یہاں برف بھی پگھلتی ہے، جس کے بعد سرسبز زمین، پھول، درخت بھی برف کی چادر کو ہٹا کر آنکھوں کی تراوٹ بخشتے ہیں۔ نروان اس کی محبت اور حوصلے کا گرویدہ ہو گیا تھا۔ آمن کی جستجو، کوشش اور عزم نے ہی اسے یہاں تک پہنچایا تھا۔ نروان نے اسے پھر کہیں جانے بھی نہ دیا۔ آمن زندگی میں پہلی بار اتنے مہربان اور محبت سے معمور صاحباں تلے آیا تھا۔ نروان سے اس کی محبت اور عقیدت نے اسے خود بھی کہیں جانے نہ دیا۔ کہیں اور جانے کی وجہ نورما کی حسین صورت بھی تھی۔ نروان کی طرح نورما نے ہرگز بھی اپنائیت سے اس کا سواگت نہیں کیا تھا۔ آمن کے سامنے بھی اس نے اپنے باپ سے آمن کے اپنے گھر میں رہنے پر بحث و مباحثہ کیا تھا، مگر نروان نے بعد میں جانے کس طرح اسے سمجھا کر راضی کر لیا۔ نورما نے اعتراض کرنا چھوڑ دیا، مگر اس کی آنکھوں میں آمن کے لیے نفرت، بیزاری اور حقارت خود آمن سے بھی نہیں چھپی ہوئی تھی۔ نورما کو یہ مرن جان، مرن سا لاغر ہڈیوں کا بنجر نما لڑکا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا، اور اپنے باپ کا جھکاؤ آمن کی طرف دیکھ کر وہ اور جھنجھلا جاتی۔ جو محبت وہ اب تک سمیٹ رہی تھی، آمن اس میں مخل ہوتا، اس میں حصے دار بن گیا۔ نورما کی انا کو یہ گوارا نہ تھا۔ اپنے قیامت خیز حسن سے وہ پوری طرح واقف تھی، سو ذوم اور گھمنڈ بھی خوب فراوانی سے تھا اس کی فطرت میں۔ باپ کی وجہ سے وہ آمن کو برداشت کرنے پر مجبور تھی، مگر اپنے رویے سے وہ آمن کو سمجھا چکی تھی کہ اس کی نظر میں آمن کی حیثیت کیڑے مکوڑوں سے بھی بدتر ہے۔ اس پر چیخنے چلانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتی تھی۔ آمن کو اپنی سہیلیوں کے سامنے بے عزت کرنا نورما کا محبوب مشغلہ تھا۔ اس کی سہیلیوں کی آمد پر آمن کی کوشش ہوتی کہ ان سب کی نظروں سے چھپا رہے، مگر نورما کسی نہ کسی کام کے بہانے اسے بلا لیتی، اور پھر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ مل کر خوب اس کی بدصورتی اور کمزور لاغر ہاتھ پیروں کا مذاق اڑاتی۔ آمن جب تک برداشت کر سکتا تھا اس نے کیا، مگر جب بات ذلت اس سے سنبھالی نہ جا سکی تو مجبوراً نروان سے اس نے گھر سے جانے کی اجازت مانگ لی۔ نروان کی نظروں سے سب کچھ چھپا نہیں تھا۔ جب آمن نے اس سے گھر چھوڑ کر جانے کی اجازت مانگی تو اس سے وجہ خود بخود سمجھ آ گئی۔ آمن کے سامنے اس نے نورما کو حد میں رہنے اور آمن کے ساتھ سلوک ٹھیک کرنے کی تاکید کی۔ نورما کو باپ کے سامنے اپنی غلطی ماننی پڑی، مگر اس نے نہ اپنی روش بدلنی تھی اور نہ بدلی۔ نورما سے ہٹ کر باقی سب یہاں بہت اچھا تھا۔ یہاں سورج تھا، زندگی کی رونق تھی، اس کے ہم عمر کئی لوگ تھے۔ دھیرے دھیرے وہ سب سے گھلتا ملتا چلا گیا۔ گھر میں نورما اسے اپنے ساتھ مختلف کاموں میں مصروف رکھتی۔ کوئی غلطی ہو جاتی تو آمن کو اس کی چنگھاڑیں اور مغالطات برداشت کرنی پڑتی۔ غصے میں تو وہ نروان کی بھی نہیں سنتی تھی۔ نروان کی غیر موجودگی میں آمن کو نورما کی مار بھی برداشت کرنا پڑتی۔ آمن نے اس کی شکایت پھر کبھی نروان سے نہیں کی۔ نروان اپنی بیٹی سے بہت محبت رکھتا تھا، وہ اس کے ساتھ سختی برت ہی نہیں سکتا تھا، مگر اس نے آمن سے وعدہ لے رکھا تھا کہ وہ کبھی نورما کے سلوک سے دل برداشتہ ہو کر گھر نہیں چھوڑ کر جائے گا۔ آمن ہر صورت اپنے وعدے کی پاسداری رکھنا چاہتا تھا۔ جو محبت اور شفقت نروان نے اسے دی، اس کے بعد وہ سب کچھ برداشت کر جانے کی ہمت رکھتا تھا۔ گھر کے کاموں میں آمن اور نروان دونوں ہی نورما کی مدد کرتے تھے۔ فراغت کے بعد نروان آمن کو ساتھ لے کر قصبے میں اپنی دکان پر جاتا۔ آمن بغور اس کے کام کو دیکھتا۔ اس کی دلچسپی کو دیکھتے ہوئے نروان نے اسے اپنا کام سیکھنا شروع کر دیا۔
قصبے کے کچھ اچھے لڑکوں سے اس کی دوستی بھی ہو گئی۔ اکثر وہ نروان کی اجازت سے دوستوں کے ساتھ گھومنے جنگل میں چھوٹے چھوٹے شکار کے لیے جاتا۔ جس دن سورج پوری آب و تاب سے چمکتا، اس دن آمن کی خوشی دیکھنے لائق ہوتی۔ سارا دن وہ دھوپ میں رہنا پسند کرتا۔ دکان سے وقت مقرر پر سودا سلف گھر پر نورما کے حوالے کر کے آنا آمن کی ذمہ داری تھا۔ صبح دکان کے لیے نکلتے ہوئے نروان گھر کو باہر سے اچھی طرح مقفل کرنا نہیں بھولتا تھا۔ نورما اس معمول کی عادی تھی، مگر آمن کے لیے یہ بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ نورما کو ان کی واپسی تک گھر کے اندر قید رہنا پڑتا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، اسے بہت سے معاملات سمجھ آتے گئے جو مہذب دنیا کی طرز زندگی کا خاصہ ہوتے ہیں۔ اپنے گھر کی عورتوں کی حفاظت، ان کا خیال رکھنا مردوں کے اولین فرائض میں شامل ہوتا ہے۔ مہذب مرد ہر عورت کی عزت کرتا ہے، اسے احترام دیتا ہے اور کبھی اسے تکلیف پہنچانے کا باعث نہیں بنتا، اور جو ان باتوں پر عمل نہیں کرتا وہ برا ہوتا ہے، اسے کوئی پسند نہیں کرتا۔ آمن کو بھی سمجھ آ گیا تھا، نورما گھر میں تنہا ہوتی ہے، گھر اچھی طرح باہر سے بند ہوگا تو نورما کی طرف سے بھی کسی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ پہاڑوں پر یوں بھی دوسرے گھر کافی فاصلے پر تھے اور نورما کی حفاظت کے معاملے میں نروان بہت حساس بھی تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ نورما ہر وقت گھر میں ہی رہتی تھی۔ شام سے پہلے جب وہ دونوں گھر واپس آتے تو نورما باہر جانے کے لیے آزاد ہوتی۔ اکثر وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ جھیل کی طرف ہی وقت گزارتی تھی۔ اس کے علاوہ بھی وہ اپنی سہیلیوں کے ساتھ قصبے میں جہاں بھی جاتی، نروان کی ہدایت پر آمن اس کے ارد گرد ہی کہیں رہتا۔ ایسے میں اگر وہ نورما کی نظروں میں آ جاتا تو پھر اس کی خیر نہیں ہوتی تھی۔ باپ سے وہ الگ خفا ہو جاتی۔ نورما، تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں؟ اس میں کیا برائی ہے کہ گھر کے باہر بھی آمن تمہارا خیال رکھے؟ اگر تمہارا اپنا کوئی بھائی ہوتا تو کیا وہ اس طرح تمہارا خیال نہیں رکھتا؟ مگر وہ میرا بھائی نہیں ہے، نہ آپ کا بیٹا۔ آپ نے زبردستی اسے میرے سر پر مسلط کر دیا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مجھے اس سے شدید نفرت ہے۔ اسے کسی چیز کی تمیز نہیں، اسے ڈھنگ سے پانی تک پینا نہیں آتا۔ اس کی وجہ سے مجھے اپنی سہیلیوں کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ میں اب اور اسے برداشت نہیں کر سکتی، مجھے گھن آتی ہے اس سے۔ نورما کی چیختی آواز پر دوسرے کمرے میں موجود آمن پتھر کی طرح ساکت اور جامد ہو گیا۔ آمن کے لیے دوبارہ ایسا مت کہنا نورما، وہ مجھے اپنے بیٹے کی طرح عزیز ہے۔ اپنے ساتھ ساتھ تم مجھے بھی اس کی نظروں میں نہ گراؤ۔ نروان کی غصیلی آواز پر خاموشی چھا گئی تھی۔ ساکت بیٹھے آمن کے اندر کچھ بہت بری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ جانے کتنا وقت یوں ہی گزر گیا۔ قدموں کی آہٹ پر آمن نے سر اٹھایا۔ سامنے نورما ہی تھی۔ اس کے حسین چہرے پر تشویش مگر پیشانی پر بل بڑے نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ڈیڈی مجھ سے ناراض ہو کر باہر جا بیٹھے ہیں، وہ کھانا کھانے بھی اندر نہیں آ رہے۔ میں ان کو منانے کی کوشش میں ناکام ہو گئی ہوں۔ اب تم جا کر انہیں راضی کرو، تم تو چہیتے ہو ان کے، تمہاری بات تو ماننی پڑے گی ان کو۔ وہ مدد بھی تلخی سے مانگتی تھی۔ آمن خاموشی سے اٹھ کر باہر آ گیا، جہاں نروان کلہاڑی سے لکڑیاں کاٹنے میں مگن تھا۔ آپ میری وجہ سے اس سے ناراض نہ ہوا کریں، مجھے اس کی کوئی بات بری نہیں لگتی، لیکن مجھے لگتی ہے اس کی ہر وہ بات جو تمہارے لیے ہی نہیں میرے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ میں نے اسے دوسروں کو اپنی زبان سے تکلیف دینا نہیں سکھایا ہے۔ نروان کا لہجہ بہت مضطرب تھا۔ وہ غصے میں غلط کہہ جاتی ہے، اسے معاف کر دے۔ میں نے بھی اسے معاف کر دیا ہے، اس نے مجھ سے معافی مانگی ہے۔ کیا واقعی؟ نروان کے بے یقین لہجے پر مسکرا کر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے اس نے اپنے جھوٹ کی تصدیق کی تھی۔ ان دونوں باپ بیٹی کے درمیان ناراضی ختم کرنے کے لیے وہ ایسے کئی جھوٹ بول سکتا تھا، اور نورما اس سے کوئی امید رکھے اور وہ اس امید پر پورا نہ اترے۔ وہ یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی خوشی کے لیے اپنا خون بھی اسے معاف کر سکتا تھا۔ وہ ایک چمکتا ہوا دن تھا، پہاڑوں پر برف پگھل رہی تھی، ہر سمت سورج کی نرم نرم کرنیں بکھری ہوئی تھیں۔ معمول کی طرح اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے وہ اشیاء خورد و نوش کا سامان اٹھائے گھر کی سمت رواں دواں تھا۔ ناہموار پتھریلی چڑھائی کے دوران اس کی نظریں ارد گرد بکھرے سبزے اور جنگلی پھولوں کی بہتات پر دوڑ رہی تھیں، ان کے رنگ آنکھوں میں جذب کرتا۔ وہ روح تک سرشار ہو رہا تھا، مگر یہ سرشاری اس وقت تک غائب ہو گئی جب دور سے ہی اس کی نگاہ گھر کی کھڑکی کے پاس کسی لڑکے تک پہنچی۔ سامان کی ٹوکری سنبھالے وہ دوڑتا وہاں تک پہنچا، مگر چند قدم کے فاصلے پر ہی زمین نے اس کے قدم جکڑ لیے۔ وہ اس لڑکے کو پہچانتا تھا، یہ نریمان تھا، قصبے کا آوارہ اور اوباش لڑکوں کا سرغنہ۔ نروان نے اسے سختی سے تاکید کر رکھی تھی کہ وہ نریمان اور اس جیسے دوسرے لڑکوں سے دور رہے، اور اب اس نریمان کو دیکھ رہا تھا۔ آہنی سلاخوں کے درمیان سے اس نے کھڑکی سے لگی بیٹھی نورما کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھام رکھے تھے۔ یقیناً اس نے زبردستی نورما کے ہاتھ نہیں پکڑے ہوئے تھے۔ دوسری جانب نورما استہزائیہ نظروں سے آمن کو دیکھتی تنزن مسکرائی تھی۔ پیاری نورما،
کہ کاٹ کا الو تو آج اس وقت سے پہلے ہی آ دھمکا ہے، اب کیا کروں، اس کا حکم کرو۔ نورما سے مخاطب ہو کر نریمان مضحکہ خیز نظروں سے آمن کا لال بھبو کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، نہیں یہ الو نہیں ہے، ہمارے گھر میں کوئی پالتو وفادار جانور نہیں تھا، اس لیے ڈیڈی نے اسے ہمارے گھر رکھ لیا ہے، یہ ہمارے ٹکڑوں پر یہاں پل رہا ہے، فکر نہ کرو، یہ ہم پر نہیں بھونکتا۔ نورما کے تہذیب آمیز لہجے پر وہ بھی نریمان کے سامنے آمن کی مٹھیاں غصے سے بھیج گئی، مگر اس کے تیور دیکھ کر لگتا ہے یہ صرف بھونکے گا ہی نہیں بلکہ کاٹے گا بھی، مجھے اس کے گلے میں پٹا ڈالنا ہوگا۔ نریمان خونخوار نظروں سے آمن کو گھورتے ہوئے بولا، تمہاری مرضی ہے، یہ بیچارہ تو میرے ایک تھپڑ کی بھی مار نہیں، تمہاری تو یہ بھونک بھی برداشت نہ کر سکے گا۔ نورما طنزیہ انداز میں آمن کو دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی، تمہیں کسی مشکل سے بچانے کے لیے اس کا منہ تو بند کرنا پڑے گا مجھے، ذرا دیکھو ایسے گھور رہا ہے جیسے نگل جائے گا ہم دونوں کو۔ نریمان آستینے چڑھاتا آمن کی طرف بڑھا۔ نریمان ایک اونچے قد کاٹ اور مضبوط جسامت کا لڑکا تھا، اس کے ایک ہی گھونسے میں آمن چاروں خانے چت ہو جاتا، مگر کوئی حیرت انگیز بات نہ تھی، پے در پے ٹھوکروں سے زیادہ اذیت کا باعث نورما کی مضحکہ اڑاتی ہنسی تھی۔ کھڑکی سے لگی وہ یہ منظر دیکھتی بہت لطف اٹھا رہی تھی، ذلت اور اذیت سے آمن کی آنکھیں دھندلا رہی تھیں، اس کی ہچکیاں بندھی ہوئی تھیں۔ جب نریمان نے لاتوں اور مکوں کی بوچھار سے ہاتھ روک کر اسے گریبان سے پکڑ کر ایک جھٹکے میں اپنے سامنے کھڑا کیا، اپنی زبان بند رکھنا، ورنہ تمہارا چین سے یہاں جینا دوبر کر دوں گا، اتنا ماروں گا کہ پانی بھی نہ مانگ سکو گے، اب دفع ہو جاؤ۔ دھمکا کر نریمان نے اسے پرے ہٹایا، بگڑے توازن اور ادموئی حالت میں دور تک پتھریلی زمین پر لڑکتا چلا گیا۔ نورما کے ہنسنے کی آوازوں نے اس کی تکلیف دہ کراہوں کا گلا گھونٹ دیا تھا، ذلت اور اذیت کی جس انتہا پر وہ پہنچا تھا، اس میں نہ اسے نریمان کی دھمکیاں یاد رہی تھیں اور نہ ہی نورما کی کوئی پرواہ، اسے اپنی بزدلی، کمزور وجود، ڈر، خوف سے شدید نفرت محسوس ہو رہی تھی۔ لڑکھڑاتے قدموں سے قصبے کی طرف جاتے وہ اپنے کمزور اور ناکارہ وجود کو کسی کھائی میں دھکیل دینا چاہتا تھا، مگر اس کی موت نریمان کا راستہ صاف کر دیتی۔ نورما اپنے باپ کی آنکھوں میں دھول جھونکتی رہتی اور وہ کسی طور اپنے محسن کو اس اذیت اور ذلت کا شکار نہیں ہونے دے سکتا تھا جیسے وہ جھیل رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ سارے معاملے سے آگاہ ہونے کے بعد نروان نے کس طرح نورما سے باز پرس کی، بس یہ تھا کہ آمن کی حالت اور اس کے انکشاف پر نروان شدید غم و غصے میں دکان سے نکل کر گھر کی جانب گیا تھا۔ واپسی پر وہ اشتعال میں تھا، اتنے اشتعال میں آمن نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اسے 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا تھا نروان کے ساتھ، اس سے زیادہ کے اسرار اور رموز کو سمجھتے ہوئے، رہنمائی حاصل کرتے ہوئے، اس نے نروان کو ہمیشہ سب کے ساتھ نرم گفتار، شفیق اور مہربان پایا تھا۔ اس دن نروان نے فوری طور پر نریمان کے باپ کو دکان پر بلا کر سختی سے ہدایت کی کہ وہ اپنے بیٹے کو آمن اور نورما سے دور رکھنے کی تاکید کریں۔ بات صرف یہی ختم نہیں ہوئی، پہلی فرصت میں نروان نے اپنے گھر کے ارد گرد خاردار تاروں کی باڑ باندھنے کا انتظام کر لیا تھا۔ اس سلسلے میں آمن تندھی سے باہر کدال تھامے کھدائی کر رہا تھا، جب اس کی نگاہ کھڑکی میں موجود نورما پر پڑی۔ خونخوار نگاہوں سے آمن کو گھورتی وہ جیسے انگاروں پر کھڑی تھی۔ تم اور ڈیڈی میرے محبوب سے جدا کرنے کی کتنے ہی باڑے لگا لو، مگر وہ میرے ایک ہی اشارے پر ساری حدیں توڑ کر مجھ تک پہنچنے کی ہمت اور طاقت رکھتا ہے۔ بزدل چوہے کھودو اور گہری زمین کھودو۔ نورما کی نفرت انگیز، کچا چبا جانے والے انداز پر وہ چپ چاپ دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ بس یہ سوچ کر مطمئن تھا کہ اب نریمان کے غلیظ ہاتھ نورما تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ آتش دان میں لکڑیاں ڈال کر اچھی طرح آگ سلگانے میں مگن تھا، جب چھوٹے سے کچن میں نروان نے اسے مخاطب کیا، آمن میں کھانا تیار کر چکا ہوں، تم ذرا جھیل تک جا کر میری جل پری کو بلا لاؤ، پھر ساتھ کھانا کھائیں گے۔ نروان کے مصروف لہجے سے اس کے اچھے موڈ کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا، جب وہ بہت خوش ہوتا تھا تو اپنی بیٹی کو جل پری کہتا۔ یہ تو آمن بھی جانتا تھا کہ جھیل پر جائے بغیر نورما نہیں رہ سکتی تھی۔ خاردار تاروں کی مضبوط باڑ میں نصب آہنی دروازہ کھولتا وہ باہر نکل گیا۔ تیز بارشوں کا سلسلہ چل رہا تھا، سردی بلا کی تھی، دن میں سورج کی آنکھ مچولی طبیعت پر خوشگوار اثرات مرتب کرتی تھی تو رات کا حسن بھی خیرہ کن رہنے لگتا تھا۔ جھیل کا رخ کرتا وہ آسمان پر نظریں دوڑا رہا تھا، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ جگمگ کرتے ستاروں کے جھرمٹوں میں دمک رہا تھا۔ یکبستہ چاندنی رات کی ازلی تاریکی کو ماند کر رہی تھی۔ ڈھلان سے نیچے جاتے ہوئے وہ اسے بخوبی دیکھ سکتا تھا، جو وسیع جھیل کے چمکتے نیلگوں پانی کے قریب ہی اپنی حشر سامانی کے ساتھ موجود تھی۔ کنارے پر وہ کروٹ لیے سر کی جانب بھیگی سرد گھاس پر پھیلے بازو پر چہرہ ٹکائے پانی میں اٹھتے ودھم ہلکوڑوں کو دیکھتی جانے کی سوچ میں مگن تھی۔
سفید سلک کی فراق میں ملبوس وہ آسمان سے برستی چاندنی کا حصہ لگ رہی تھی۔ وہ تو جھیل کے نیلے پانیوں کا بھی حصہ دکھائی دیتی تھی۔ جھیل کا حسن اس کے وجود سے ہی مکمل ہوتا تھا۔ وہ جل پری ہی تو تھی۔ جھیل کی لہروں کا حسن اور چاندنی راتوں کا سحر اس کے ہی جلوہ انداز کا محتاج تھا۔ عامر نے چاہا تھا کہ وہ یوں ہی اسے بے حس و حرکت محو استراحت تکتا رہے، رات ہمیشہ کے لیے ٹھہر جائے، وقت کی رفتار اس خوابناک لمحے میں ساکت ہو کر آگے بڑھنا بھول جائے۔ مگر نورما سے جڑی کچھ اور خواہشوں کی طرح اس کی یہ خواہش بھی پوری نہ ہو سکی تھی۔ یہ اس کی پرحدت نگاہوں کا ہی اثر تھا کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ اتنے بے شمار دن گزرنے کے بعد عامر کے لیے ناممکن ہوتا جا رہا تھا اس کی خاموشی اور چھائے سکوت کو برداشت کرنا۔ شاید اسے اپنی سہیلیوں سے خبر مل چکی تھی کہ نریمان کے باپ نے اسے دور کسی شہر بھیج دیا تھا۔ نورما کی خاموشیوں کی وجہ نارسائی اور دکھ بھی تو ہو سکتا ہے۔ اس کے پیچھے سر جھکائے چلتے ہوئے سوچ رہا تھا، نورما، وہ تمہارے قابل نہیں تھا، تم اس کے لیے رنجیدہ ہونا چھوڑ دو۔ جانے کیسے وہ جرأت کرتا اسے مخاطب کر گیا۔ جبکہ نورما رک کر اس کی طرف پلٹی، اس کے تیور بڑے دن بعد عامر کو بگڑے دکھائی دیے۔ تم کسی کے بارے میں اپنی رائے نہ دو کیونکہ تم اس قابل نہیں ہو۔ مجھے کیا کرنا ہے کیا نہیں تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ تم نریمان کے پیروں کی خاک بھی نہیں، سمجھے؟ وہ بھڑکتے لہجے میں گڑائی تھی۔ نریمان کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جو میرے قابل ہو۔ اس کے پاس دولت ہے، طاقت ہے، وجاہت ہے، مجھ جیسی حسین، یکتا اور اعلیٰ لڑکی کے قابل ہے۔ وہ میرے لیے واپس آئے گا، مجھے اپنے ساتھ شہر لے جائے گا، مجھے تو محلوں میں اس کے ساتھ شاہانہ زندگی بسر کرنی ہے۔ نورما تم جیسے کیڑے مکوڑوں کے درمیان جینے کے لیے نہیں پیدا ہوئی تھی۔ گردن اکڑاتے وہ حقارت زدہ نگاہوں سے اسے گھورتی تفاخر سے بولتی جا رہی تھی۔ اس کے لہجے میں اپنے لیے غرور تھا، تفاخر تھا، اپنے حسن و جمال کا تکبر۔ وہ نریمان کے لیے یقین، اعتبار۔ وہ سن کھڑا اس کے سامنے خود کو بہت چھوٹا بونا محسوس کر رہا تھا، اور نورما وہ تو آسمانوں کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ اس رات نروان کے لیے ایک درینہ دوست کی آمد ہو گئی۔ نروان کھانا ختم کر کے دوست کے ساتھ دوسرے کمرے میں شطرنج کھیلنے بیٹھ گیا۔ ایسا اکثر ہوتا تھا۔ عامر اور نورما دونوں ہی نروان کے اس پسندیدہ مشغلے سے واقف تھے۔ عامر کچن میں نروان اور اس کے دوست کے لیے قہوہ تیار کر رہا تھا۔ نورما ٹیبل سے کھانے کے خالی برتن سمیٹ رہی تھی۔ ساتھ والے کمرے سے ابھرتی باتوں کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھی۔ نروان تم بہت خوش قسمت ہو۔ عامر کی صورت میں خدا نے تمہیں ایک فرما بردار، سعادت مند بیٹا دیا ہے۔ میرے خیال میں تمہیں نورما کی شادی کے لیے کسی اور کی جانب دیکھنے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے۔ نورما کا ہاتھ عامر کے ہاتھ دے کر تم مطمئن بھی رہو گے اور ساری زندگی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہی پھلتے پھولتے رہیں گے وہ دونوں۔ نروان کا دوست اور بھی کچھ کہہ رہا تھا مگر نورما کو تو پتنگے لگ گئے۔ غصے سے بل کھا کر عامر کی طرف دیکھا مگر وہ یوں ظاہر کر رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ گرم قہوے کے پیالے اٹھائے وہ کسی بھی جانب دیکھے بغیر کچن سے نکل کر ساتھ والے کمرے میں چلا گیا۔ غصے میں کھولتی نورما پلیٹیں ٹیبل پر واپس پٹک کر کھڑکی میں آ بیٹھی تھی۔ یہ پاگل بوڑھا یہاں آ کر جانے کون کون سی پٹیاں ڈیڈی کو پڑھاتا ہے، اور یہ عامر، اسے تو میں بخشوں گی نہیں۔ اس کی یہ اوقات تک نہیں کہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھائے۔ مگر ڈیڈی کی وجہ سے غصے سے اس کی دماغ کی رگیں دکھنے لگی تھیں۔ نروان اپنے دوست کو الوداع کہہ کر واپس آیا تو نورما بالکل تیار کھڑی تھی۔ اس کے سامنے آتش دان کے قریب بیٹھے عامر کچھ خوفزدہ نظروں سے بگڑے تیوروں کے ساتھ تن کر کھڑی نورما کو دیکھ رہا تھا۔ ڈیڈی مجھے میری ماں کا پتہ بتائیں، میں اپنی ماں کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ اس کے سخت اور کھردرے لہجے سے اس کے مطالبے نے نروان کو سناٹے میں گھیر لیا۔ مجھے اس طرح مت دیکھیں، میں کوئی انہونی بات نہیں کہہ رہی، مجھے حق ہے اپنی ماں کے ساتھ رہنے کا۔ نروان کے گنگ کیفیت پر وہ دھیمے مگر بھڑکتے لہجے میں بولی، تمہیں کیا ہوا نورما؟ تم اچانک اس طرح اپنے باپ کو چھوڑ کر اپنی ماں کے پاس جانے کا مطالبہ کر رہی ہو؟ اس سے پہلے تک میں نے کبھی اپنی ماں کا نام آپ کے سامنے اس لیے نہیں لیا کہ کہیں آپ کو تکلیف نہ پہنچے، کہیں آپ کو تشویش نہ ہو کہ آپ کی محبت میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ میں نے ہمیشہ پہلے آپ کو رکھا، ہر چیز، ہر خواہش پر میں نے آپ کو فوقیت دی، کیونکہ یہ صرف آپ سے میری محبت ہی نہیں، میرا فرض بھی تھا۔ میں کبھی آپ کو میری وجہ سے مایوس نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر اب سب کچھ بدل گیا ہے، بدل چکا ہے، یہاں تک کہ آپ بھی۔ نہیں میری بیٹی، ایسا نہیں۔ نورما کی آنکھوں سے ٹپکتے آنسو نروان کو تڑپا گئے تھے۔ نہیں رہی میں آپ کی بیٹی۔ نورما کی اونچی کربناک آواز نے عامر کی دل کو مٹھی میں جکڑا۔ لرزتے قدموں سے اپنی جگہ سے اٹھتا وہ ساکت نظروں سے نورما کے حسین چہرے پر پھسلتے موتیوں کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے آج سے پہلے کبھی دیکھا ہی نہیں تھا۔ نورما رونا نہیں جانتی تھی، وہ تو صرف رلانا جانتی تھی۔ نورما کو صرف غصہ کرنا آتا یا ہنسنا آتا تھا۔
غصہ کرके ہنس ہنس کر دوسروں کو رلانا اسے خوب آتا تھا، مگر آج آپ کو صرف اپنے بیٹے سے محبت ہے۔ یہ ہے آپ کا بیٹا۔ شدید غم اور غصے میں آمن کی طرف اشارہ کرتی وہ چیخ اٹھی تھی۔ اس نے آ کر آپ کی محبتوں اور شفقتوں کے رخ بدل دیے ہیں۔ اس نے آ کر آپ کو احساس دلایا کہ بیٹی سے زیادہ بیٹے کی اہمیت ہوتی ہے۔ بیٹا تو سہارا ہوتا ہے، رازدار ہوتا ہے، غم گسار ہوتا ہے، بازو ہوتا ہے۔ بیٹی تو گھر میں پڑی ایک ناکارہ شے ہوتی ہے جو میری طرح اپنی بدکرداری سے باپ کا سر جھکا سکتی ہے، اس کا اعتبار بھروسہ خود سے ختم کر ڈالتی ہے۔ ایسا مت کہو نورما، تم نے کبھی ایسا کوئی کام نہیں کیا۔ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ اپنی بیٹی پر ہے۔ نروان تڑپ کر اس کی سمت بڑھا، مگر وہ ہاتھ کے اشارے سے اسے روکتی پیچھے ہٹ گئی۔ کسی کی باتوں میں آ کر آپ نے اپنی بیٹی کو آہنی پنجرے میں قید کر ڈالا ہے، یہ کیسا بھروسہ ہے؟ 3 سال بہت ہوتے ہیں، اب مجھے بیوقوف نہ بنائیں آپ یہ قبول کیوں نہیں کر لیتے کہ آپ کو زیادہ محبت آمن سے ہے؟ اب آپ میرے بغیر تو رہ سکتے ہیں، مگر آمن کے بغیر نہیں۔ اپنے آنسو رخساروں سے جھٹکتی وہ یکدم سن کھڑے آمن کی طرف پلٹی تھی۔ تم نے میرے باپ کو مجھ سے چھین لیا ہے، ان کے دل میں، اس گھر میں جو میری جگہ تھی وہاں تم قابض ہو چکے ہو۔ اب اور بچا ہی کیا ہے میرے پاس چھین جانے کے لیے؟ ڈیڈی کو اب میری نہیں تمہاری ضرورت ہے۔ ان کو بتاؤ، ان کو سمجھاؤ کہ اب مزید تم جیسے حقیر فقیر کو برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ مجھے میری ماں کے پاس جانے دے۔ اس گھر میں یا تو اب تم رہو گے یا میں۔ ان سے کہو کہ ابھی اور اسی وقت مجھے اپنا فیصلہ سنا دے۔ مشتعل بلند آواز میں اس پر بھڑکتی وہ کمرے سے نکل گئی۔ آمن کا چہرہ لٹھے کی مانند سفید تھا، جبکہ نروان کے چہرے پر تاریک سائے لہرا رہے تھے۔ ساتھ والے کمرے سے ابھرتی نورما کی سسکیوں نے یقیناً اسے دوہری تکلیف میں مبتلا کر دیا تھا۔ آمن بمشکل اپنے قدموں کو کھینچتا نروان کی سمت بڑھا تھا۔ میں اب اور اسے اپنی وجہ سے اذیت نہیں دے سکتا، اور نہ ہی اسے آپ سے دور ہوتا دیکھ سکتا ہوں۔ میں کل ہی یہاں سے چلا جاؤں گا، سر جھکائے لرزتے لہجے میں بولا، اور پھر نروان کے سامنے سے ہٹ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کی پشت کو دیکھتے ہوئے نروان کی آنکھوں میں گہری سوچ تھی، جیسے وہ کسی حتمی فیصلے پر پہنچ رہا ہو۔ باہر برفیلی ٹھنڈ میں یخ بستہ آہنی تار کو مٹھی میں جکڑتا وہ اس اذیت کو کم کرنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا جو دل میں ٹھاٹھیں مار رہی تھی۔ نورما کے آنسوؤں نے نروان کو ہی نہیں اسے بھی مکمل توڑ دیا تھا۔ جو کام نورما کی نفرت نہ کر سکی وہ اس کے آنسو کر گئے۔ آہنی تار آمن کی ہتھیلیوں میں اترتے جا رہی تھی، مگر یہ اذیت کسی طور پر دل کی اذیت پر حاوی نہیں ہو پا رہی تھی۔ عقب سے ابھرتے قدموں کی چاپ سنتے اس نے سرعت سے چہرے پر بہتے گرم سیال کو صاف کیا۔ وہ صرف تمہاری ضد میں ہٹ دھرمی پر اتر آئی ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ میری اولاد ہے، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ نروان کے شکستہ لہجے میں بہت کچھ ایسا تھا جو آمن کو بہت کچھ سمجھا گیا۔ آپ اسے اور خود کو مزید مشکل میں مت ڈالیں۔ یہاں رک کر آپ سے دور ہو جانے سے بہتر ہے میں یہاں سے دور جا کر آپ کے قریب رہوں۔ نروان کی جانب دیکھے بغیر وہ بھاری لہجے میں بولا۔ نروان چند لمحوں تک رات کی گہری سیاہی مائل نیلگوں روشنی میں اس کے جھکے سر کو دیکھتا رہا، اور پھر گہری سانس بھر کر اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ شاید اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آمن کی جھکی آنکھیں ڈبڈبا اٹھیں، مگر وہ کمال ضبط کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ کچھ پردہ رات نے رکھ لیا تھا، اس کے تاریک رات کے دامن میں تمام اذیتیں آہیں چھپ جاتی ہیں، مگر آج پہلی بار اپنے شانے پر دھرا نروان کا ہاتھ اسے ٹوٹنے سے نہیں روک پا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مکمل مایوس ہو جاتا، یکدم نروان کی گھمبیر آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تھی۔ آمن، جس دنیا میں تم آ چکے ہو، یقیناً یہ تمہارے تصورات سے زیادہ حسین ہے، مگر تمہاری سوچ سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ یہاں پر ہر قدم پر تمہارے حوصلے پست کیے جائیں گے، مگر کبھی ہمت نہ ہارنا۔ آگے بڑھنا کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، مگر کبھی خود سے مایوس نہ ہونا۔ ہر چیز وقت آنے پر اپنی ضد بن جاتی ہے، خیر شر میں تبدیل ہو جاتا ہے، شر خیر میں بدل جاتا ہے، زندگی موت اور موت زندگی بن جاتی ہے، نفرت محبت پر غالب آ جاتی ہے، کبھی محبت نفرت پر۔ ضد ایک ہی سکتے کی دوزخ ہے، ازداد ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ تمہیں ان ازداد کا سامنا کرنا ہوگا، مقابلہ کرنا ہوگا، تبھی تم اس دنیا میں اپنے قدم جما سکتے ہو، کامیاب ہو سکتے ہو، طاقتور بن سکتے ہو۔ تمہیں آگے بڑھنا ہے، محنت سے، مقابلے سے تمہیں طاقتور اور کامیاب بننا ہے۔ نروان ایک پل کو خاموش ہوا تو آمن نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ نورما کی وجہ سے نہیں، صرف تمہاری وجہ سے، تمہارے لیے کیا ہے۔ وہ تو بس بہانہ بن گئی ہے، مجھے یہ فیصلہ کبھی نہ کبھی تو کرنا ہی تھا۔ نورما جانتی ہے کہ میں کبھی اسے اس کی ماں کے پاس جانے سے نہیں روکوں گا۔ میں مر تو سکتا ہوں، مگر اس پر جبر نہیں کر سکتا۔ اس نے فیصلہ مجھ پر چھوڑا تھا، جو میں کر چکا ہوں۔
وہ اپنی ماں کے پاس نہیں جائے گی۔ اس کے پاس کسے جانا ہے یہ میں نورما کو بتانا نہیں چاہتا۔ دھند میں ڈوبی صبح کے نمودار ہوتے ہی نروان جانے کہاں نکل گیا تھا۔ بند آنکھوں سے آمن کو بس اس کے قدموں کی آہٹ سے اندازہ ہوا تھا کہ وہ گھر سے جا چکا ہے۔ شاید وہ اسے الوداع کہنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ آمن کو پتا تھا کہ اسی کی طرح نروان بھی ساری رات جاگتا رہا ہے۔ پرسکون نیند صرف نورما کے حصے میں آئی تھی۔ جانے نروان نے اسے کیا کہا تھا کہ وہ شانت اور مطمئن ہو گئی تھی۔ جلتی آنکھوں کے ساتھ اس نے چمڑے کا تھیلا اٹھایا اور ساتھ والے کمرے میں داخل ہو گیا۔ پہلی نگاہ اس پر ہی پڑی تھی جسے وہ کبھی اپنی نگاہوں سے اوجھل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کرسی کی پشت پر سر ٹکائے وہ بہت سکون سے بیٹھی کھلی کھڑکی سے برف کے ٹیلوں سے آگے برف پوش پہاڑوں کو دیکھ رہی تھی جن کے ٹیڑھے ترچھے راستے لکیروں کی طرح دکھائی دے رہے تھے۔ آہٹ پر وہ بس ایک پل کے لیے متوجہ ہوئی، اگلے ہی پل وہ بیزاری سے نگاہ پھیرتی کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی۔ میں جانتا ہوں کہ تم میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، مگر یہ آخری بار ہے، اب تو میں جا رہا ہوں ہمیشہ کے لیے۔ باپ کے لیے اس کی اولاد سے بڑھ کر کوئی دوسرا کیسے ہو سکتا ہے؟ اولاد بھی وہ جو تم جیسی ہو، جس نے اپنی ہر خواہش پر اپنے باپ کی محبت کو فوقیت دی ہے۔ اس کی دھیمی آواز پر نورما ناگواری سے کچھ کہتے کہتے جانے کیا سوچ کر رہ گئی۔ شاید رات بھر کی خاموشی، گریہ زاری سے آمن کی سرخ سوجی آنکھوں نے اسے چند لمحے مزید برداشت کرنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے یہاں رکنا نہیں تھا، آگے بڑھنا تھا، مگر ایک پل کو رک کر آمن نے نظر اٹھا کر اس کی خود پر مرکوز خوفناک آنکھوں میں دیکھا۔ میں جاتے جاتے تمہیں سچ بتانا چاہتا ہوں، یہ موقع دوبارہ کبھی مجھے نہیں مل پائے گا۔ میں یہاں دوبارہ کبھی تمہارے سامنے آ کر تمہیں اذیت دینا نہیں چاہتا۔ میرے یہاں رک جانے کی ہزاروں وجوہات ہیں، مگر کوئی وجہ تم سے زیادہ طاقتور نہیں۔ تم نے جو زنجیریں میرے پاؤں میں ڈالی ہیں، میں مرتے دم تک ان سے آزاد نہیں ہو سکوں گا۔ سپاٹ نظروں سے نورما اسے دیکھ رہی تھی جو نم آنکھوں سے اسے دیکھتا لرزتے لہجے میں بول رہا تھا۔ میں نے سوچا اب اور آگے کس دنیا کی تلاش میں جاؤں، دنیا تو بس یہی ہے کیونکہ یہاں تم ہو۔ نورما، مجھے تمہاری نفرت سے بھی محبت ہے۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم روح بن کر مجھ میں اتر گئی۔ میرے لیے ممکن ہی نہیں تمہیں خود سے الگ کرنا، یہ صرف موت ہی جو تمہیں مجھ سے الگ کر سکتی۔ ہم بہتی ندی کے ایک ہی پانی میں دوبارہ اپنا ہاتھ ڈبو نہیں سکتے، بالکل اسی طرح جو محبت تم سے ہو چکی وہ اب دوبارہ کبھی کسی سے نہیں ہو سکے گی۔ شدت ضبط سے لرزتے لہجے میں بولتے آمن کی جھکی آنکھوں سے آنسو قطار در قطار پھسلتے آ رہے تھے۔ اذیت سے چٹکتے تاثرات دیکھتی اور اس کے اعترافات سنتی نورما کی آنکھوں میں چند لمحوں کے لیے تحیر ٹھہر گیا۔ شاید اسے آمن سے اتنی دلیری کی امید نہیں تھی۔ میں یہ قبول کر چکا ہوں کہ میں واقعی اس قابل نہیں کہ تم مجھ سے اتنی انسیت تو رکھتی جو گھر کے پالتو جانور سے بھی ہو جاتی ہے۔ نظر اٹھا کر آمن نے اس کے بے تاثر چہرے کی جانب دیکھا۔ میری تم سے التجا ہے کہ تم مجھے جاتے ہوئے اس وقت تک دیکھتی رہو جب تک میں تمہاری آنکھوں سے اوجھل نہیں ہو جاؤں۔ تمہاری نگاہوں کے حصار میں خود کو محسوس کرتا ہوا جاؤں گا تو قدم لڑکھڑائیں گے نہیں۔ دھیمی آواز میں بولتا وہ بہت آس اور امید سے اسے دیکھ رہا تھا جو پتھر کا بت بنی بے نیاز بیٹھی تھی۔ آمن کی آخری التجا کا جواب اس نے یوں دیا کہ ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑکی کے پٹ بند کر دیے۔ آمن کا چہرہ زندگی سے عاری اور زرد ہو گیا۔ کہنے سننے کو اب کچھ باقی نہیں رہ گیا تھا۔ سسکتے دل اور زخمی نگاہوں سے نورما کو دیکھتا وہ دہلیز پار کر گیا، اپنے عقب میں خود ہی دروازہ بند کر کے۔ شاید خود کو سمجھا رہا تھا کہ اب واپسی کے لیے تمام دروازے جو نورما کی سمت کھلتے تھے وہ بند ہو چکے ہیں۔ نفرت اور محبت کی اس سرد جنگ میں ہتھیار جانے کس نے ڈالے تھے، مگر ہجرت اس پر ہی واجب ہو چکی تھی۔ کرسی پر بیٹھی نورما عجیب اور غائب دماغی کی سی کیفیت میں ٹیبل کی سطح پر انگلیاں پھیرتی رہی۔ اسی کیفیت میں اس نے بند دروازے کی جانب دیکھا، کچھ دیر تک یوں ہی اسے دیکھتی رہی، پھر جانے کیا ہوا، غیر ارادی طور پر کرسی سے اٹھ کر اس نے کھڑکی کے پٹ کھول دیے۔ برف کے اونچے ٹیلوں پر آمن کا ناتواں وجود آہستہ آہستہ سکڑ کر نقطے میں بدلتا جا رہا تھا اور پھر وہ نقطہ بھی نورما کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ دبے قدموں سے وہ کمرے میں داخل ہو گئی جہاں نروان کپڑے سینے میں منہمک تھا۔ مشین کی گڑگڑاتی آواز کو سنتی وہ کچھ دیر تک یوں ہی کھڑی اسے دیکھتی رہی، پھر گہری سانس بھر کر کھڑکی کی دہلیز کے کنارے بیٹھ گئی۔ نروان اس کی موجودگی سے باخبر تھا مگر اس نے کوئی خاص توجہ نہ دی۔ نورما کو وہاں اپنی موجودگی پر شرمندگی ہونے لگی تھی۔ بظاہر تو وہ کچھ نہ بدلا تھا مگر نروان کی ہمہ وقت کی اداسی اور کھوئی ہوئی کیفیت نورما سے چھپی نہیں تھی۔ ڈیڈی، اس سے تو اچھا ہوتا کہ آپ مجھے جانے دیتے اور آمن کو روک لیتے۔ اس کے خفت بھرے نم لہجے پر نروان نے مشین روک کر اسے دیکھا۔ میں آپ کو اس طرح اداس اور خاموش نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کو مجھ سے بڑھ کر یہ اہم ہے کہ وہ جا چکا ہے، آپ سے دور۔ کیا میری خوشی سے بڑھ کر
اس کے جانے کا دکھ ہے۔ انسان اپنے گھٹنوں کی جانب سے ہی جھکتا ہے نورما۔ تم میرا خون ہو، تمہاری وجہ سے باپ بننے کا درجہ ملا ہے مجھے۔ میرے لیے دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو تم سے بڑھ کر ہو یا تمہاری جگہ لے سکتا ہو۔ میں آج زندہ ہوں تو صرف اس لیے کہ تم ہو میرے پاس۔ تمہارے ایسے سوالات مجھے تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تمہیں یاد رکھنا چاہیے کہ تمہارا باپ ایک انسان ہے۔ آمن ایک سعادت مند فرما بردار بیٹے کی طرح تھا میرے لیے۔ اس سے محبت اور لگاؤ ہو جانا کوئی حیرت انگیز بات نہ تھی۔ وہ میری اولاد نہیں مگر اولاد کی طرح وہ میرے زیر سایہ رہا ہے۔ اتنے طویل عرصے کے ساتھ تو پالتو جانور سے بھی محبت ہو جاتی ہے۔ وہ تو ایک معصوم انسان تھا۔ میں اس کی کمی ضرور محسوس کر رہا ہوں مگر تمہاری موجودگی سے زیادہ اہم میرے لیے کچھ نہیں۔ اس گھر میں میری زندگی میں ایک فرد کم ہوا۔ مجھے اس کمی کا عادی ہونے میں وقت لگے گا مگر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل ویسے ہی جیسے تم چاہتی ہو، جیسا آمن کے آنے سے پہلے تھا۔ نروان کے سنجیدہ لہجے پر وہ مزید کچھ نہ بولی۔ شاید یہ مشین پر تیار ہونے والے کپڑے کو دیکھتی رہی تھی۔ کچھ وقت گزرا تھا جب نروان نے مشین سے کپڑے ہٹا کر ایک طرف رکھتے نورما کو دیکھا جو کھڑکی کے بند شیشوں کے پار بکھری رات میں دور برف پوش پہاڑوں کو تکتی جانے کی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ نورما، کیا حسنہ نے تم سے کہا تھا اپنے ساتھ جانے کے لیے؟ نروان کے اس اچانک سوال پر وہ ششدر رہ گئی۔ میں بہت پہلے سے یہ جانتا ہوں کہ قصبے کے باہر وہ تم سے ملنے آتی ہے۔ اس کے اترے چہرے کو دیکھتا وہ مزید بولا تھا۔ جواباً وہ سر جھکائے کچھ نہ بول سکی۔ اسے یہ مت بتانا کہ میں سب جانتا ہوں، کپڑے کی تہ بناتا وہ بولا تھا۔ کیوں نہ بتاؤں؟ جوڑ نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ مجھ سے الگ ہوتے وقت اس نے عہد کیا تھا کہ جب تک میں اسے نہیں بلاؤں گا وہ یہاں نہیں آئے گی۔ اس کی علت اسے ہی زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔ سوچے سمجھے بغیر فیصلے اور عہد لینا پچھتاوے کا سبب بن جاتے ہیں۔ میں نہیں چاہتا وہ شرمندہ ہو تمہارے سامنے، اسی لیے تمہیں منع کر رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم اسے چھپا لو گی جس طرح مجھ سے چھپاتی رہی ہو۔ ڈیڈی، میں آپ کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی تھی اس لیے کبھی نہ بتا سکی۔ ماں بھی یہی چاہتی تھی کہ آپ کو ان سے میرے ملنے کی خبر نہ ہو۔ ان کو یہ ڈر رہا کہ کہیں آپ یہ نہ سوچیں کہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی ہیں۔ نورما کے جھجکتے لہجے پر نروان خاموش رہا۔ ڈیڈی، آپ اور ماں ایک ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے؟ میں آپ دونوں کو ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ وہ آج بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہیں اور آپ بھی تو۔ نورما، ابھی تم نے کہا تھا نا کہ تم اپنی ماں کا ذکر کر کے مجھے ٹھیس نہیں پہنچانا چاہتی۔ نروان کے تنبیہی لہجے پر وہ بات ادھوری چھوڑ کر چپ ہو گئی۔ میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں تمہیں سمجھانے کے لیے کہ نہ اس کا میری زندگی میں رکنا ممکن تھا اور نہ میرا اس کی دنیا میں۔ یہ بات تمہاری ماں کو دیر سے سمجھ آئی۔ نتیجہ تمہارے سامنے ہے۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں کہ تم اس سے ملتی ہو مگر میرے سامنے اس کا ذکر نہ کرنا جس طرح پہلے کبھی نہیں کیا۔ نروان کے مضطرب لہجے پر اپنے اندر سر اٹھاتے احتجاج کا گلا گھونٹ گئی۔ میں اب دوبارہ کبھی ان کی بات آپ کے سامنے نہیں کروں گی، وہ دھیمے لہجے میں بولی اور پھر آنکھوں میں امڑ آتے آنسو چھپاتے کمرے سے نکل گئی۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے باپ کو اپنی انا بہت عزیز ہے اور آج یقین بھی ہو گیا تھا مگر اپنی انا کی سربلندی کے لیے وہ دونوں اسے کن محرومیوں سے دوچار کر چکے تھے شاید وہ نہیں جانتے تھے۔ وہ دونوں انجان بنا رہنا چاہتے تھے۔ میرے حصے میں ہمیشہ ادھوری محبتیں ہی کیوں آتی ہیں؟ میری زندگی میں کچھ بھی مکمل کیوں نہیں؟ کمبل کے اندر آنسو بہاتی وہ خود ترسی کا شکار تھی۔ کاش کوئی ایسا ہوتا جو مجھ سے بے لوث اور مکمل محبت کرے، ایسی محبت جو پہلے کبھی اس سے کسی نے نہ کی ہو۔ دبی دبی سسکیوں کے درمیان سوچتے غیر متوقع طور پر ایک چہرہ اس کی بند آنکھوں میں ابھرا تھا۔ بہتی ندی کے ایک ہی پانی میں ہم دوبارہ اپنا ہاتھ نہیں ڈبو سکتے، بالکل اسی طرح جو محبت تم سے ہو چکی وہ اب دوبارہ کسی سے نہیں ہو سکے گی۔ کانوں میں گونجتی آواز نے اسے ساکت کر دیا مگر اگلے ہی پل وہ کمبل کو جھٹک کر پڑے ہٹاتی اٹھ بیٹھی تھی۔ آنکھیں خشک کرتے جانے کی اسے سانس لینے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ گھٹن کو کم کرنے کے لیے وہ جانے کب تک اپنی گردن اور گریبان کو سہلاتی حواس باختہ سی بیٹھی رہی تھی۔ کبھی کسی انسان کو ہلاک نہ کرنا، کوئی ایسی چیز نہ لینا جو تمہیں نہ دی گئی، جھوٹ کبھی نہ بولنا، نشہ آور مشروب نہ پینا، بدکاری نہ کرو۔ اگر تم جھگڑا نہ کرو تو دنیا میں کوئی تمہارے ساتھ لڑ نہیں سکے گا۔ اچھوں کے ساتھ اچھا رہو اور بروں کے ساتھ بھی اچھا رہو، سب تمہارے ساتھ اچھے ہو جائیں گے۔ خلوص رکھنے والوں کے ساتھ پرخلوص رہو اور خلوص نہ رکھنے والوں کے ساتھ بھی پرخلوص رہو، لہٰذا سب پرخلوص ہو جائیں گے۔ دنیا میں نرم ترین چیز پر سخت ترین چیز غلبہ پا لیتی ہے۔ میں ان تمام تر نصیحتوں کے ساتھ تمہیں خدا کی دنیا کے ایک عظیم اور پرامن شہر کی جانب بھیج رہا ہوں۔ مجھے پوری امید ہے کہ تم میری نصیحتوں پر چلتے رہو گے۔
تو بہت کامیابی سے اپنے پیروں پر اکٹھے ہو جاؤ گے۔ نروان کی مہربان آواز اس کے کانوں میں گونج رہی تھی جب وہ زندگی کی متلاطم گدلے دریا میں بہتا چلا جا رہا تھا۔ جانے یہ کون سا شہر تھا؟ یہاں سب کچھ حیران کن تھا۔ آسمان کو چھوتی خوبصورت عمارتیں، سرخ اونچی چھتوں والے گھر، پکی شفاف سڑکوں پر فراٹے بھرتی لمبی لمبی گاڑیاں، عجلت میں بھاگتے دوڑتے خوش لباس لوگ۔ وہ حیران بھی تھا، غم زدہ بھی، دنگ بھی تھا اور گھبرایا ہوا بھی۔ سر اٹھائے وہ اس محل نما گھر کے آہنی دروازے کے باہر کھڑے اس دروازے کی بناوٹ اور اونچائی کو تک رہا تھا کہ تبھی اس کا انتظار ختم ہوا۔ کھلتے دروازے سے تیزی سے باہر آتی عورت نے اس کی آنکھوں کو ساکت کر دیا۔ سرخ گاؤن میں ملبوس نفیس گرم شال کندھوں پر ڈالے، وہ پروقار حیرت سے اسے دیکھتی قریب آئی۔ اس کے ہاتھ میں وہی کھلا خط تھا جو نروان نے اس عورت کے لیے آمن کے ہاتھ بھیجا تھا۔ تم آمن ہو، تمہیں نروان نے میرے پاس بھیجا ہے۔ آمن کے شانوں کو تھامتی وہ بے تحاشا بے یقینی اور خوشگوار حیرت سے تصدیق مانگ رہی تھی۔ آمن اس کے چہرے کو دیکھتا بمشکل اس بات میں سر ہلا سکا، جبکہ وہ ایک بار پھر خط بغور پڑھنے لگی جو بس چند سطروں پر مشتمل تھا۔ ہنا، میں تمہاری پناہ میں آمن کو بھیج رہا ہوں۔ بہت عزیز ہے مجھے، جس طرح نورما ہماری اولاد ہے، آمن کو بھی نورما جیسا سمجھو۔ مجھے بھروسہ ہے، یقین ہے، تم اس کا خیال رکھو گی۔ یہ دنیا دیکھنا چاہتا ہے اور میں اسے بہت کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی اور میری خواہشوں کو صرف تم پورا کر سکتی ہو۔ مجھے امید ہے نورما بالکل بھی پسند نہیں کرتی آمن کو، کیونکہ وہ اپنے باپ کی محبت کو تقسیم ہونا برداشت نہیں کر سکتی۔ نورما سے میں نے یہ چھپا رکھا ہے کہ آمن کو میں نے اس کی ماں کے پاس بھیجا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ہم دونوں سے بدظن نہ ہو جائے۔ جس طرح تم نے مجھ پر بہت مہربانی کی، آمن کے لیے بھی مہربان رہنا اور اس کا خیال رکھنا۔ آمن یک ٹک خط پر نظریں دوڑاتی ہنا کو دیکھتا دنگ تھا۔ نروان نے اسے نہیں بتایا تھا کہ وہ اسے کس کے پاس بھیج رہا ہے۔ جدائی کی اذیت اور دکھ سے بھی وہ نروان سے سوال نہ کر سکا تھا، مگر اب اسے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ کس کے پاس موجود ہے۔ اس عورت کا چہرہ اس کے لیے بالکل بھی اجنبی نہ تھا، کیونکہ اس عورت کے چہرے میں اسے نورما کے نقش دکھائی دے رہے تھے۔ دل میں اٹھتی درد کی لہریں اسے نورما کی یاد میں ادھموا کرنے لگی تھیں۔ آپ نورما کی ماں ہیں؟ آمن کے سوال پر ہنا نے چونک کر خط سے نظریں ہٹائی تھیں۔ ہاں، میں نورما کی ماں ہوں، اور اب تمہاری بھی۔ پرشفقت مسکراہٹ کے ساتھ ہنا نے اس کا سر تھپ تھپایا اور پھر اس کا ہاتھ تھامے دروازے کی سمت بڑھ گئی تھی۔ اونچائی سے جھیل کے کانچ سے چمکتے پانی کو تکتے آج پہلی بار احساس ہوا کہ اس طرح اس کی یہ من پسند جھیل بھی کتنی تنہا اور دنیا سے الگ تھلگ ہے۔ اس کی تنہائی ہی اس کی یکتائی اور دلکشی کا باعث تھی، مگر وہ خود تو ایک انسان تھی۔ یہ تنہائی اور یکتائی دوسروں کے لیے پرکشش ہو سکتی تھی، مگر وہ تو اکتا چکی تھی۔ کوئی تو ہوگا جو اس تنہائی اور یکتائی کے خول کو توڑ سکے گا۔ دور سے آتی اپنے نام کی پکار پر وہ سوچوں سے باہر نکلتی اپنے عقب میں متوجہ ہوئی۔ اپنی عزیز ترین سہیلی ایلیا کو آتے دیکھ کر بھی اس کی بیزاری قائم رہی تھی۔ شکر ہے آج تم یہاں نظر آ رہی ہو، ورنہ اتنے دن گزر چکے ہیں اور تم گھر سے باہر نکلنے کے لیے بھی تیار نہ ہوتی تھی۔ اتنی قنوتیت تمہاری فطرت میں تو نہیں تھی۔ اس کے قریب ہی پتھر پر بیٹھتے ایلیا خفت سے بولی تھی۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ ٹالنے والے انداز میں بولی۔ ایسی بات نہیں، مگر کوئی تو بات ہے جو تمہیں یوں بدل چکی ہے، آدم بیزار ہوتی جا رہی ہو بالکل۔ ایلیا کے خوشمگی لہجے پر وہ بس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کچھ خبر بھی ہے تمہیں؟ نریما کے ماں باپ تمہارے خلاف کیسی کیسی باتیں کرتے پھر رہے ہیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ؟ نورما کا انداز سرسری سا تھا۔ یہی کہ تم ان کے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا چکی ہو، تم سے بچانے کے لیے انہیں نریمان کو دور بھیجنا پڑا ہے، اور تو اور تمہارے ڈیڈی کے خلاف بھی بول رہا ہے اس کا باپ، ایلیا نے بتایا۔ مجھے پرواہ نہیں، ڈیڈی ان کی زبانیں خود بند کر دیں گے۔ ویسے بھی یہ تو سچ ہی ہے کہ مجھ سے ڈر کر ہی نریمان کے باپ نے اسے شہر وقت سے پہلے بھیج دیا، وہ ناگواری سے بولی تھی۔ تو کیا تمہیں نریمان کی پرواہ نہیں؟ ایلیا نے حیرت سے پوچھا۔ میں اس بزدل کی پرواہ کیوں کروں جو میرے باپ کے ڈر سے بھاگتے ہوئے مجھ سے ملنے یا پیغام تک دینے کی ہمت نہ کر سکا؟ محبت کے دعوے اس نے مجھ سے کیے تھے، میں نے نہیں۔ سارا دن بیکاریوں کی طرح وہ میرے گھر کے ارد گرد منڈلاتا رہتا تھا اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے۔ مجھے بس رحم آ گیا تھا اس پر۔ اس کی محبت قبول کرنے کی ایک وجہ تھی میرے لیے کہ اس نے بتایا تھا کہ وہ شہر میں کاروبار کرے گا اور وہیں رہے گا، اور میں نے سوچا تھا کہ اس طرح میرا بھی شہر اور قصبے سے تعلق جڑا رہے گا۔ شہر میں رہنے کی میری بھی خواہش پوری ہو جائے گی اور ڈیڈی سے بھی دور نہیں ہو سکوں گی۔ ہاں، یہ تو اچھا ہوتا اگر نریمان منہ چھپا کر نہ بھاگتا۔ اتنے دن گزر گئے، اس نے کوئی رابطہ بھی تو نہیں کیا تم سے، لیکن پھر بھی اگر اچانک کسی دن وہ آ گیا تو؟ ایلیا نے سوال اٹھایا۔
اس کے ماں باپ ہیں نا، کبھی بھی آ سکتا ہے، نہ بھی آئے تو مجھے فرق نہیں پڑتا، وہ بیزاری سے بولی۔ فرق تو پڑنا چاہیے، انتظار تو ہوگا تمہیں اس کا۔ ایلیا نے مسکراتی نظروں سے اسے دیکھا۔ کیا تم کوئی اور بات نہیں کر سکتی؟ نورما اکتا کر بولی۔ نورما، تم کو یہ محسوس نہیں ہوا کہ آمن کو اپنے گھر سے نکلوانے کے بعد تم ہر چیز ہر بات سے بیزار رہنے لگی ہو؟ جو تم چاہتی تھی وہ ہو گیا ہے، پھر کیوں تم مطمئن نظر نہیں آتی؟ ایلیا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیسے مطمئن نظر آ سکتی ہوں؟ آمن کو گھر سے تو نکال دیا، لیکن ڈیڈی کے دل سے کیسے نکالوں؟ وہ تلخ لہجے میں بولی۔ ان کی خاموشی سے، ان کے چہرے کے تاثرات سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے مجھے کہ وہ آمن کو یاد کرتے ہیں، اس کے لیے فکر مند ہیں، اس کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یقیناً تمہارا اندازہ درست ہوگا، مگر تمہیں اندازہ ہو پاتا ہے کہ کب، کس وقت تمہاری باتوں میں آمن کا ذکر آ جاتا ہے؟ ایلیا کے معنی خیز لہجے پر وہ چونکی تھی۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ آمن کو اپنے ڈیڈی سے دور کرنے کے بعد یا تو تم پچھتا رہی ہو، یا پھر تم اس کی ان باتوں کو دل دماغ سے نہیں نکال پا رہی جو اس نے وقت رخصت کی تھیں۔ تم بھی جانتی ہو کہ وہ اعتراف محبت تھا، کم از کم وہ نریمان کی طرح بزدل تو نہیں نکلا، ورنہ مجھے تو یقین نہیں تھا کہ وہ کبھی تمہارے سامنے دل کھول کر رکھنے کی ہمت نہیں کر سکے گا۔ واقف تو ہم سب سہیلیاں تھیں کہ وہ احمقانہ حد تک تمہاری محبت میں پاگل ہے۔ ایلیا کے استہزائیہ لہجے پر نورما کے تیور بدلے تھے۔ ایلیا، تمہیں حق نہیں ہے اس کو احمق اور پاگل قرار دینے کا، وہ یہاں سے جا چکا ہے، لہٰذا اب اس کے بارے میں بکواس کرنا بند کر دو۔ بات ختم کرتی وہ اپنی جگہ سے اٹھ گئی۔ نورما، حق تو تمہیں بھی نہیں تھا اسے دن رات ذلیل کرتے رہنے کا، مگر تم یہ کام مسلسل کرتی رہی ہو۔ تمہارا تو یہ مشغلہ تھا، ہم سب سہیلیوں کے سامنے اس کو بے عزت کرنا، اس کا مذاق اڑانا تمہیں تسلی دیتا تھا۔ جب وہ تمہاری ذلت آمیز سلوک پر اپنے آنسو بھی نہیں چھپاتا تھا، تم اس سے حسد جلن رکھتی تھی، کیونکہ تم سے برداشت نہیں ہوتا تھا کہ تمہارے ڈیڈی اسے شفقت سے پیش آئیں، اسے تمہارے برابر سمجھے۔ ایلیا بھی غصے میں بولتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ میرا مشورہ مانو تو اب تم آسمان سے نیچے آ جاؤ، کیونکہ اگر تم کوئی حور پری ہوتی تو نریمان اس طرح تمہیں چھوڑ کر نہ بھاگتا۔ تم مطمئن کبھی ہو بھی نہیں سکتی، کیونکہ تم نے اپنے ڈیڈی سے آمن کو جدا کر کے ان کے دل کو تکلیف پہنچائی ہے، آمن کو دربدر کیا ہے۔ تم بھی اس طرح روتی رہو گی جس طرح تم آمن کو رلاتی رہی ہو۔ میں اب تمہارے پاس نہیں آؤں گی، کیونکہ تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم سے بات کی جائے۔ ایلیا غصے سے اسے کھری کھری سناتی وہاں سے چلی گئی، جبکہ نورما اسے جلتی آنکھوں سے دیکھتی اپنی جگہ ساکت کھڑی رہ گئی۔ اپنے ارد گرد بکھرے خوش رنگ پھولوں اور سبزے سے لہراتے مہکتے منظر میں وہ چھوٹے چھوٹے سرسبز پھولوں سے بھری شاخوں کا گھنا درخت بہت نمایاں تھا، جس کے سائے تلے رکھی بینچ پر بیٹھا وہ دور تک ڈوبتی ابھرتی سبزے سے ڈھکی ڈھلانوں کو دیکھ رہا تھا۔ ان دلکش ڈھلانوں پر وہم سرخ لبادے میں منڈلاتا اسے کسی اور جانے متوجہ ہی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ جانے کتنے بے شمار دن گزر چکے تھے، نروان کی ہدایت کے مطابق ہینا اسے اپنے ساتھ جانے کتنے حصوں میں لے جاتی رہی تھی۔ اس وقت بھی وہ دنیا کے حسین ترین مقام پر موجود تھا، مگر ایسی کوئی جگہ نہ تھی جہاں نورما کا وہم اس کے ساتھ نہ ہو، جہاں وہ اس کی یاد سے غافل ہوا ہو۔ تہیا کرنے کے باوجود، خود کو لاکھ سمجھانے کے باوجود، وہ ہر رات آنکھ بند کرتے ہی اس کے قیامت خیز نقوش کی کرنوں میں جکڑنے سے بچ نہیں پاتا تھا۔ اس کی بھبرا آنکھوں کی فزوں خیز پل بے جان کر ڈالتی تھیں۔ وہ جانتا تھا اس جان لیوا سحر سے وہ کبھی نہیں نکل پائے گا، کبھی اس کے وہم سے چھٹکارا نہیں پا سکے گا، دل کے صنم خانے سے کبھی اس پتھر کے بت کو نکال نہیں سکے گا۔ وہ اس کے دل میں اپنی جڑیں پھیلاتی جا رہی تھی۔ جانے یہ اس کی اذیت ناک محبت کا کون سا مقام تھا کہ آج بھی دل کے دھڑکنے اور سانسوں کی آمد و رفت پر اس کا ہی خیال تھا، جو اپنی دنیا سے ہی نہیں بلکہ اسے اپنی نفرت سے بھی بے دخل کر چکی تھی۔ اپنے نام کی پکار پر وہ خود کو سنبھلتا اپنے تاثرات چھپانے کی کوشش میں تھا۔ جب ہنا کچھ فاصلے پر بیٹھی اس کی طرف متوجہ تھی۔ آمن، تم مجھ سے یہ مت چھپایا کرو کہ تم نروان اور نورما کو بہت زیادہ یاد کرتے ہو۔ میرا شوہر اور میری بیٹی دونوں بہت مشکل مگر بہت مختلف انسان ہیں، ان سے الگ ہونا تمہارے لیے بھی یقیناً بہت کٹھن ہے، مگر تمہیں اس طرح اداس اور غمگین دیکھ کر مجھے لگتا ہے کہ میں نروان کی امیدوں پر پورا نہیں اتر رہی۔ نروان نے تمہارے لیے مجھ پر بھروسہ کیا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑی بات ہے۔ تم نہیں جانتے کہ کس قدر خوش ہوں تمہارے آنے سے، کیونکہ تمہاری آمد نے میرے اور نروان کے تعلق میں ایک نئی روح پھونکی ہے، اسے زندہ کیا ہے۔ میں ایک بار پھر نروان کو مایوس نہیں کرنا چاہتی۔ تمہیں جب ان کی یاد آئے تو مجھ سے ان کی بات کیا کرو، مگر یوں اداس مت رہا کرو۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ خوش ہوں۔
میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، آئندہ آپ مجھے افسردہ اور اداس نہیں دیکھیں گی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ نروان کی طرح مجھے بھی تم پر فخر ہے۔ وہ اس کے شانے کو تھپکتی مسکرائی تھی۔ آپ ان دونوں سے کیوں نہیں ملتی؟ آج وہ یہ سوال کرنے کی جسارت کر گیا۔ صرف نورما سے ملتی ہوں، مگر نروان یہ سچ نہیں جانتا۔ ہنا کا جواب مختصر تھا، لیکن وہ آپ کے شوہر ہیں، کیا آپ ان سے بہت زیادہ ناراض ہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے مزید سوال کر گیا۔ آمن، تم نے مجھ سے وہ باتیں نہیں چھپائیں جو نروان نے میرے بارے میں تم سے کی تھیں۔ ان باتوں کو سننے کے بعد میرے دل میں جو شکایت تھی تو ابھی نہیں رہی، لیکن وہ ضرور ناراض ہے مجھ سے، شاید اس لیے کہ میں ثابت قدم نہ رہ سکی، اور شاید یہی شرمندگی مجھے اس سے چھیننے پر مجبور کرتی ہے۔ ہنا کے لہجے اور تاثرات میں کرب اتر آیا تھا، لیکن اگلے ہی پل دھیرے سے سر جھٹکتی وہ مسکرائی تھی۔ تم ان باتوں کی گہرائی میں مت جاؤ، بس خوش رہا کرو، اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھو، دنیا دیکھو، اپنے فیصلے خود کرنا سیکھو۔ میں نورما کے بارے میں کچھ پوچھوں آپ سے؟ ہاں ضرور پوچھو، اور تم فکر مت کرو، میں ایک دن اس کی اور تمہاری صلح ضرور کروا دوں گی۔ ابھی تو نروان یہی چاہتا ہے کہ نورما بے خبر رہے کہ تم میرے پاس ہو۔ ہنا نے کہا تھا، آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کے ساتھ نورما کی زندگی زیادہ بہتر ہوتی، ان پہاڑوں سے دور؟ کوئی کمی ان پہاڑوں پر بھی نہیں آئی آمن۔ میرے ساتھ اس کو بہت پرآسائش زندگی میسر ہو جاتی، مگر اس زندگی میں صرف وہی نہیں، میں بھی نروان سے محروم ہو جاتی۔ میں اس کی ماں ہوں، کسی نہ کسی طرح اس کی زندگی میں اپنی کمی کو پورا کرنے اس کے پاس پہنچ جاتی ہوں، مگر اسے نروان سے دور کر کے میں اس کی زندگی میں نروان کی کمی کو پورا نہیں کر سکتی تھی۔ اور پھر میں یہی چاہتی تھی کہ وہ اپنی ماں کی طرح کمزور ثابت نہ ہو، وہ اپنے باپ کی طرح ان پہاڑوں کا سامنا کرنا سیکھ جائے، کبھی ان سختیوں سے نہ گھبرائے جن کی وجہ سے میں نروان سے دور ہو گئی تھی۔ نورما کو آپ سے کوئی شکایت نہیں؟ آمن نے پوچھا۔ ہے اس سے شکایت، مگر اس سے کچھ چھپا نہیں ہے، وہ جانتی ہے کہ اس کے ماں باپ سدھرنے والے نہیں۔ ہنا مسکرا کر بولی، شاید میں کبھی سمجھ سکوں کہ آپ اور انکل ایک دوسرے سے کیسی محبت کرتے ہیں۔ اس کے الجھے لہجے پر ہنا خاموش رہی۔ آپ کو مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی، میں آپ کی ہر بات مانوں گا، بس مجھ سے وعدہ کریں آپ نورما کو میرے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتائیں گی۔ ٹھیک ہے، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں۔ کچھ حیرت سے اس کے جھکے سر کو دیکھتی ہنا کو وعدہ کرنا پڑا تھا۔ بہت دن بعد جب ایک صبح قصبے کی بازار سے وہ گزر رہی تھی تو اچانک ہی اس کا ٹکراؤ ایلیا سے ہو گیا۔ ایلیا کے چہرے پر ناگواری ضرور تھی، مگر وہ بھی نورما کی طرح کترا کر آگے نہ بڑھ سکی۔ کیسی ہو؟ نورما نے پہل کی تھی۔ تمہیں کیا؟ تم سے تو اتنا نہ ہوا کہ مجھے منانے ہی آ جاتی، ایلیا خفت سے بولی۔ اس سے پہلے تم یوں ناراض بھی تو نہیں ہوئی، نورما نے کہا۔ بہت رہ چکی ناراض، اب صلح کر لیں۔ نورما کے نرم لہجے پر ایلیا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم کچھ بدلی سی لگ رہی ہو، سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، بس میں نے خود کو بہت مصروف کر لیا ہے۔ وہ سارے جو آمن کرتا تھا وہ سب کام میں نے اپنے ذمہ لے لیے ہیں۔ میں چاہتی ہوں ڈیڈی اس کی کمی کو محسوس کرنا چھوڑ دیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ ایلیا نے بغور اسے دیکھا۔ وہ اسے بھول جائیں گے۔ تم بھول سکتی ہو اسے، مگر تمہارے ڈیڈی نہیں، ایلیا نے بات کاٹی۔ تم اب مجھ سے ملنے آؤ گی جھیل پر؟ نورما موضوع بدل گئی۔ ہاں آج شام ہی آؤں گی، مگر تم ابھی کہاں جا رہی ہو؟ ڈیڈی کے پاس، گھر میں تنہا وحشت ہوتی ہے، دکان پر میں ڈیڈی سے ان کا کام سیکھ رہی ہوں، بہت جلد ان کے کام میں ان کی مدد کرنے کے قابل ہو جاؤں گی، ان کے کندھوں سے کام کا بوجھ بھی تو کم ہو جائے گا۔ نورما، یہ سب تم اپنے پچھتاوے کے سبب کر رہی ہو؟ ایلیا کے سوال پر وہ اسے بس خالی نظروں سے دیکھتی رہی تھی۔ خود پر اتنا بوجھ مت ڈالو، وہ ایک دن ضرور واپس آئے گا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، گھر ضرور آنا۔ نگاہ چرا کر وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ ایلیا ترہم آمیز نظروں سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سلگتے آتش دان کے قریب ہی کاؤچ پر وہ گرم کمبل میں چھپی کافی نڈھال دکھائی دے رہی تھی۔ باہر برف باری زور پکڑتی جا رہی تھی۔ کاٹدار برفانی ہواؤں کے شور کے درمیان اسے نروان کی آواز سنائی دی تھی۔ سرخ جلتی آنکھیں کھول کر اس نے دیکھا، نروان دودھ کا گلاس لیے کاؤچ کے کنارے کھڑا تھا۔ اب سستی نہ کرنا، میں انکار نہیں سنوں گا۔ تمہارا بخار بڑھتا جا رہا ہے، جلدی سے اٹھ کر یہ دوا کھاؤ۔ نروان کے سخت اور قطعی لہجے پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اٹھ بیٹھی تھی۔ دوبارہ کمبل ناک تک کھینچتی وہ کچھ دیر تک آتش دان میں لٹکتی لکڑیوں سے اٹھتی چنگاریوں کو دیکھتی رہی، اور پھر نروان کی طرف متوجہ ہو گئی، جو اپنے لیے فرشی بستر لگا رہا تھا۔ ڈیڈی، کتنا عرصہ گزر چکا ہے آمن کو گئے ہوئے؟ اس کی دھیمی کمزور آواز سنتے نروان نے چونک کر اسے دیکھا۔ شاید 1 سال، مگر آج اچانک تمہیں آمن کا خیال کیسے آیا؟ بس یوں ہی، وہ بمشکل بول سکی تھی۔ ڈیڈی، قصبے سے کتنے ہی لوگ شہر آتے جاتے ہیں،
آپ کو اس کا پتہ کروانا چاہیے، وہ جانے کس حال میں کہاں کہاں بھٹک رہا ہوگا۔ نورما، کیا تمہیں احساس ہو رہا ہے کہ تم نے اس کے ساتھ کچھ غلط کیا تھا؟ اپنی حیرت چھپاتے نروان نے سرسری لہجے میں کہا، میں نے کچھ غلط نہیں کیا اس کے ساتھ، آخری فیصلہ تو آپ نے کیا تھا۔ اس کے سپاٹ لہجے پر نروان بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میں جانتی ہوں آپ اسے یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بارے میں معلوم کیوں نہیں کرواتے؟ وہ مرد ہے، اپنا خیال رکھنا جانتا ہے۔ میں نے اسے یہاں سے جانے کے لیے ضرور کہا تھا، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ وہ اپنی خیر خبر دینے کے لیے پلٹ کر ہی نہ آئے۔ جو نہیں آنا چاہتا اسے پکارنے کا اصول کبھی میرے اصولوں میں شامل نہیں رہا۔ اسی اصول نے کبھی میری ماں کو پکارنے نہیں دیا۔ وہ بولی، نورما۔ اس کے لہجے میں تنبیہ اور ناگواری تھی، جبکہ نورما آنکھیں بند کرتی چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گئی تھی۔ کاش میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاؤں، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بڑبڑاہٹ نے نروان کو دنگ کر دیا۔ تمہیں کیا ہوا ہے نورما؟ ایسی تکلیف دہ باتیں کیوں کی تم نے؟ میں نے تم سے یہ نہیں کہا کہ خاموش ہو جاؤ۔ تمہاری آواز سنے بغیر تو میرا دن ہی شروع نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، میں آمن کے بارے میں معلوم کرواتا ہوں، تم اطمینان رکھو، مجھے یقین ہے وہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ نروان کے پرشفقت لہجے پر وہ فوری طور پر کچھ بول نہیں سکی تھی۔ ڈیڈی، ایک وجود میں روح کی کیا اہمیت ہوتی ہے؟ روح کی اہمیت اتنی ہی ہے کہ اس کے بغیر وجود میں زندگی کا تصور ہی ناممکن ہے۔ روح ایک حیات بخش ہوا کی طرح ہے، جو سارے وجود میں سرایت کرتی ہے، ہر عضو کو جاندار بناتی ہے۔ روح اور وجود ساتھ ساتھ نشو نما پاتے ہیں اور ساتھ ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ نروان کے سمجھانے والے لہجے پر وہ مزید کچھ نہ بول سکی تھی۔ اب تم سونے کی کوشش کرو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، باقی باتیں صبح کر لینا۔ نروان کی ہدایت پر وہ آنکھیں بند کر کے کہیں گم کھونے لگی تھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب تم روح بن کر مجھ میں اتر گئی۔ میرے لیے ممکن ہی نہیں تمہیں خود سے الگ کرنا۔ یہ صرف موت ہی ہے جو تمہیں مجھ سے الگ کر سکتی ہے۔ ایک مانوس آواز اسے سنائی دے رہی تھی۔ آج پھر آنسوؤں کا خاموش سیلاب چپکے سے اس کی آنکھوں سے رواں ہو چکا تھا۔ وہ دل کیسا پرسکون ہے جس نے خود کو تمام خواہشات سے پاک کر لیا ہو، مگر ایسا کون سا دل ہے جو ان خواہشات کے بغیر قرار پا سکے؟ مسرت تو کسی طور ممکن نہیں۔ خواہشات کا سد پڑ جانا اگر سکون کا نام ہوتا تو ہاں، وہ پرسکون تھا۔ ایک ٹھہراؤ تھا جو اس کی زندگی میں آ چکا تھا۔ یک طرفہ محبت میں سوگ، روگ، جوگ سمیٹ کر بھی اس کے کیف و سرور کا وہی شاندار عالم رہا۔ اس پر ادراک ہوا کہ اذیتوں بھرے بھرپور ان ریاضتوں میں بھی طمانینت چھپی ہے۔ محبت کے مسلسل اور لامتناہی سفر میں خود آزاد چھوڑ دیا تھا، مگر زمینی حقیقتوں کے مطابق خود کو ڈھالنے اور تہذیب یافتہ معاشرے میں اپنی جگہ بنانے کے لیے ہر جدوجہد کے لیے مستعد رہا۔ اس نے نروان کی تمام نصیحتوں اور اخلاقی اصولوں کو مشعل راہ بنائے رکھا، حنا کے مشورے اور احکامات کو مقدم جانا اور محنت کرتے دن رات کا فرق بھی نہ رکھا۔ نروان کی خواہش کو پورا کرنا اور حنا کے بھروسے کو جیتنا اس کے لیے اہم ترین مقصد بن گیا تھا۔ اس کی انتھک محنت، دیانت داری اور سمجھ بوجھ نے بہت ہی کم وقت میں حنا کو قائل کر لیا۔ آمن کے لیے کام کرنا اور اسے کامیابی سے مکمل کرنا ایک جنون بن گیا۔ کسی مشین کی طرح وہ ہر وقت محنت مشقت کرتا سرگرم رہتا۔ کبھی کبھی حنا کے لیے بہت مشکل ہو جاتا اسے سمجھانا کہ وہ ایک انسان ہے، مستقل یا ضرورت سے زیادہ کام تو ایک مشین سے بھی نہیں لیا جا سکتا۔ حنا کے ماں باپ کاروباری لوگ تھے، ان کے گزر جانے کے بعد سب کچھ حنا کے کندھوں پر تھا۔ پورے شہر میں اس کے سپر اسٹور بہت کامیابی سے چل رہے تھے۔ چند دوا ساز اداروں کے ساتھ شراکت داری بھی تھی۔ آمن کی محنت اور لگن کو دیکھتے بالآخر وہ دن بھی آ گیا جب اس نے کاروبار کے سب معاملات آمن کے حوالے کر دیے۔ جس سہارے کی امید اس نے نروان سے لگائی تھی، اسے نروان نے آمن کو اس کے پاس بھیج کر پوری کر دی تھی۔ خط و کتابت کے ذریعے وہ نروان کا نہ صرف شکریہ ادا کرتی رہتی، بلکہ گزرے 3 سالوں میں آمن کی محنت اور کامیابیوں سے بھی آگاہ کرتی رہی تھی۔ مہینے میں 2 یا 3 بار نورما سے ملنے جاتی تھی۔ آمن کے آنے کے بعد یہ سلسلہ بھی جاری رہا تو وہ خود ہی آمن کو نروان اور نورما کی خیریت کے بارے میں بتا دیتی تھی، مگر خود سے آمن نے ان دونوں کے حوالے کوئی سوال کرنا ضروری نہیں سمجھا۔ سرسبز اور عریض خطے میں شام کے خوش کن رنگ بھی گھل مل رہے تھے۔ کرسی پر بیٹھی حنا کافی کی سپ لیتی سوچوں میں گم تھی۔ وہ آج ہی نورما سے مل کر 2 دن بعد واپس آئی تھی اور اس کی طرف سے کچھ فکر مند بھی تھی۔ نورما کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کا دھیان نروان کی صحت پر چلا گیا۔ اسے یاد آیا کہ آج اس نے نروان کو خط لکھنا ہے، وہ یقیناً اس کے جوابی خط کا منتظر ہوگا۔ آمن کے آنے کے بعد اس نے نروان کو خط لکھنا ایک محبوب ترین مشغلہ بن چکا تھا۔
خطوط کے اس سلسلے نے ان دونوں کے درمیان موجود سرد مہری کی دیوار کو ایک ایک کر کے گرا دیا۔ اسے یقین تھا کہ اس کے ساتھ چھوڑ جانے کے بعد نروان کے جذبات پر برف جم گئی تھی۔ اسے آہستہ آہستہ ان خطوط نے پگھلا دیا تھا۔ خط میں بکھرے نروان کے گلے شکوے جہاں اسے شرمساری میں مبتلا کرتے، وہیں اس کے لہجے کی طمانینت کا باعث بھی تھے۔ فاصلے ختم ہو رہے تھے۔ نروان کے خطوط اس کے وجود میں نئی روح پھونک دیتے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ نئے سرے سے نروان کی محبت میں مبتلا ہو چکی ہے، اور نروان نے بھی اس کی محبت کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ بس اب اسے انتظار تھا کہ کب نروان کوئی فیصلہ کرتا ہے۔ اس بار وہ عہد کر چکی تھی خود سے کہ وہ ثابت قدم رہے گی، پیچھے نہیں ہٹے گی۔ نروان اور نورما سے بڑھ کر اب اسے کچھ عزیز نہیں تھا، یہاں تک کہ اپنی زندگی بھی نہیں۔ ہارن کی آواز پر چونک کر وہ گیٹ کی سمت متوجہ ہوئی۔ اگلے چند لمحوں میں سلور گرے سوک پورچ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہنا کی شفیق مسکراہٹ اسے دیکھ کر گہری ہوئی، جو پورچ سے سیدھا اب اس کی جانب آ رہا تھا۔ ہنا کو وہی تفاخر اور خوشی کا احساس اسے دیکھ کر ہوتا جس طرح وہ نورما کے لیے محسوس کرتی تھی۔ کبھی کبھی آمن کو دیکھ کر ہنا خود ہی حیران ہو کر سوچتی کہ کیا یہ وہی ڈرا سہما سمٹا لڑکا ہے جسے نروان نے 3 سال پہلے اس کے پاس بھیجا تھا۔ بہت حیرت انگیز فرق آ چکا تھا آمن کی شخصیت اور فطرت میں۔ شہر کی آب و ہوا نے اسے اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ قابل ستائش قد و قامت، ہروکر سنورے اخروٹی بال، پرکشش بھوری آنکھوں سے جھلکتی ذہانت، بلا شبہ اس کی ظاہری اور باطنی شخصیت پروقار سنجیدگی اور دبدبا پہلی نظر میں ہی محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ہنا کے محدود سوشل سرکل اور خاندان میں سب اسے حسنا کے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر چکے تھے، اور اسے اس کی ملنسار اور خوش اخلاقی کی وجہ سے بھی بہت پسند کرتے تھے۔ آپ مجھے کچھ پریشان دکھائی دے رہی ہیں، سب ٹھیک تو ہے؟ ادھر ادھر کی کچھ باتوں کے بعد آمن بالآخر سوال کر گیا۔ ہاں میں پریشان ہوں نورما کی وجہ سے، فلاسک سے کافی مگ میں نکالتے ہنا بولی تھی، جبکہ آمن کے چہرے کے تاثرات سپاٹ ہو گئے۔ ہنا سے کافی کا مگ لیتے وہ مزید کچھ نہ پوچھ سکا تھا۔ میں کافی عرصے سے اس میں عجیب سا بدلاؤ محسوس کر رہی ہوں، مگر اب اس کا رویہ میرے لیے بہت تشویش کا باعث بنتا جا رہا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے وہ بہت بے دلی سے یا بس مجبوراً مجھ سے ملتی ہے۔ پہلے کی طرح میرے لیے اس کی گرم جوشی اور والہانہ محبت میں اب سرد مہری آ گئی ہے۔ اس کے لہجے میں تلخی بڑھ گئی ہے۔ اس نے مجھے اپنی باتوں سے سمجھا دیا کہ وہ مجھ سے اور نروان سے بہت مایوس اور بدظن ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں نے اور نروان نے اسے سب کچھ دیا، مگر ہم اسے ایک مکمل گھر نہ دے سکے، مکمل محبت اسے نہ دے سکے۔ آمن، میری بیٹی میری وجہ سے محرومیوں کا اظہار کرنے لگی ہے، کیونکہ ان محرومیوں کی ذمہ دار میں ہی تو ہوں۔ میرے لیے یہ ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ میں نورما کو اس طرح مایوس نہیں دیکھ سکتی۔ میں اس کی مایوسی اور محرومیوں کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ دیر کر چکی ہوں، مگر وقت اب بھی ہاتھ ہے، بہتری کی صورت نکالی جا سکتی ہے۔ ہنا مضطرب لہجے میں بولی تھی۔ پھر کیا سوچا آپ نے؟ مجھے بتائیں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آمن گہری سنجیدگی سے بولا۔ میں چاہتی ہوں تم اب نروان سے ملو، اس بارے میں اس سے بات کرو۔ وہ اپنے بنائے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتا، مگر میں اپنی بیٹی کے لیے اب کانٹوں پر بھی چلنے کو تیار ہوں۔ کم از کم یہ تو ممکن ہو سکتا ہے کہ میں اور نروان اسے ایک مکمل گھر کی خوشی دے سکے۔ تم نروان سے مل کر بات کرو، کوئی درمیانی راستہ نکالو۔ ہنا کی پرامید نظروں اور التجائی لہجے پر وہ چند لمحوں تک خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، اور پھر سر کو اس بات میں حرکت دیتا کچھ سوچنے لگا۔ ساحل سے دور ہٹ کر درختوں کے جھرمٹ کے قریب وہ ایک درخت کے تنے سے پشت لگائے بیٹھی تھی۔ جھیل کی طرف سے آتی یخ بستہ ہواؤں سے اس کا اونی سکارف میں قید چہرہ برف ہو رہا تھا۔ اس کی نگاہیں جھیل کی طرف منڈلاتے سفید پروں والے بگلوں کا پیچھا کر رہی تھیں کہ دور سے آتی ایلیا کی پکار نے اسے متوجہ کر لیا۔ تم یہاں چھپی بیٹھی ہو؟ میں گھر کی طرف گئی تھی، باہر ہی تمہارے ڈیڈی مل گئے تو معلوم ہوا تم یہاں ہو۔ بولتے ہوئے ایلیا اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ سنو، میں نے تمہارا جواب نریمان کو دے دیا ہے کہ نہ تم اس سے ملنا چاہتی ہو، نہ ہی اس کی شکل دیکھنا چاہتی ہو۔ پھر کیا کہا اس نے؟ نورما کا لہجہ سپاٹ تھا۔ کیا کہتا؟ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ میں نے بھی سختی سے کہہ دیا کہ آئندہ میرے راستے میں نہ آنا، لیکن نورما ایک بار ملنے میں کیا حرج تھا؟ 4 سال بعد وہ اس قابل ہو گیا ہوگا کہ تمہارا ہاتھ تمہاری ڈیڈی سے مانگ سکے۔ میرا اس سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ میرے لیے خود کو کسی قابل کرتا۔ 4 سال بعد اسے پرانی یادیں یہاں کھینچ لائی ہیں تو اپنے آوارہ دوستوں سے ملاقاتیں کرے۔ مجھے تو اس کی شکل بھی یاد نہیں، نہ اس کے آنے جانے سے کوئی غرض ہے۔ نورما کے بیزار لہجے پر ایلیا اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ کل ڈیڈی شہر جا رہے ہیں، تمہیں کوئی چیز چاہیے تو بتا دو، وہ لے آئیں گے۔ نورما کے کہنے پر ایلیا چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہ گئی۔ تم نے پوچھا کیوں نہیں اب تک ان سے کہ وہ اتنا زیادہ شہر کیوں جانے لگے ہیں،
ان کو تو شہر کی زندگی سے وحشت ہوا کرتی تھی۔ میں ان سے کوئی سوال نہیں کرتی۔ بہت عرصہ گزرا، آخری بار میں نے ان سے آمن کے بارے میں سوال کیا تھا، مگر وہ مجھے جواب دینا بھول گئے، یا شاید وہ آمن کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ آمن کے بارے میں اگر کوئی خبر ملی تو قصبے کے ان لوگوں سے جن کا شہر میں آنا جانا تھا، مگر ڈیڈی نے کبھی کسی کا حوالہ دے کر بھی یہ نہیں بتایا کہ وہ شہر میں خوش ہے، ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے۔ میں تو آج تک ان سے یہ بھی پوچھ نہیں سکی کہ وہ ہر ہفتے کسے خط لکھتے ہیں، کس کے خط ہیں جو پابندی سے دکان پر ان کے لیے آتے ہیں۔ یہ راز بھی کسی دن کھل جائے گا۔ تم کیوں ان خطوط کو لے کر اتنی پریشان ہو جاتی ہو؟ اس کے مضطرب ہونے پر ایلیا نے تسلی دینے والے انداز میں کہا۔ میں پریشان نہیں ہوں ایلیا، میں تکلیف میں ہوں۔ بہت پہلے سے واقف ہوں کہ ڈیڈی آمن سے رابطے میں ہیں، مگر وہ آج بھی اتنے ہی بددل ہیں مجھ سے کہ غلطی سے بھی اس کا نام تک میرے سامنے نہیں لیتے۔ میرے لیے یہ معمولی بات نہیں ہے کہ میری ماں کے معاملے میں ہی نہیں، میرے لیے ڈیڈی کی انا اور اصولوں کی کوئی لچک تک نہیں۔ ان کی شفقت محبت آج تقسیم شدہ ہے۔ میں نے اس شراکت داری پر بھی سمجھوتا کر لیا۔ اپنے پچھتاوے کو کم کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیے، نورما کو مار دیا، ان کے لیے آمن بننے کی کوشش کرتی رہی، مگر وہ سب کچھ محسوس کرنے کے باوجود بھی مجھے آمن کے بارے میں کچھ نہیں بتاتے۔ ہر سوال زبان سے تو کرنا ضروری نہیں ہوتا، وہ تو میری خاموشی کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ کیا میں ان کو روک سکتی ہوں؟ اگر وہ مجھے بتائیں کہ وہ شہر آمن سے ملنے جاتے ہیں، میں ان کے دل سے اسے نہیں نکال سکی تو اس کی زندگی سے کیسے نکال سکتی ہوں؟ پہلی بار بہتے آنسوؤں کے درمیان بولتی وہ ایلیا کے سامنے خود پر قابو نہیں کر سکی تھی۔ میں کسی کے لیے بھی پہلی ترجیح نہیں ہوں۔ ڈیڈی اپنی وجہ سے تنہا ہیں اور ماں اپنی وجہ سے، سب اپنی اپنی جگہ خاموش ہیں، ایک میں ہی محبت کے نام پر نظر انداز ہوتی رہی ہوں۔ میرے ماں باپ ہوں یا نریمان، سب کے لیے میں سب سے آخر میں ہی ہوں۔ آمن جاتے جاتے سارے حساب بے باک کر گیا۔ محبت کا اظہار اس نے کیا اور روگ مجھے لگ گیا۔ انتظار اور صبر کی اذیتوں کے درمیان یہ احساس خوشکن تھا کہ دنیا میں ایک انسان تو ایسا ہے جس کی مکمل محبت میرے لیے ہے۔ میں اس کی محبت کا مرکز ہوں، مگر اب انتظار، یقین سب ختم ہو چکا ہے۔ شہر میں ایک اچھی کامیاب زندگی چھوڑ کر وہ کیوں میرے لیے یہاں آئے گا؟ اس نے آنا چاہا بھی ہوگا تو ڈیڈی نے اسے روک دیا ہوگا۔ ایسا مت سوچو نورما، تمہیں اس قدر بدگمان نہیں ہونا چاہیے۔ ایلیا نے ترہم آمیز نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ میں بدگمان نہیں ہوں، بس تھک چکی ہوں خود کو جوڑ جوڑ کر رکھنے کی کوشش میں۔ وہ جو ضرب لگا کر مجھے چکنا چور ہوتا چھوڑ گیا، اس محبت کی ضربیں آج بھی مجھے توڑتی ہیں۔ میرا انتظار ہی رہا ہے، مجھے یقین ہے وہ پلٹ کر نہیں آئے گا، اور وہ آئے گا بھی کیوں؟ مجھے یہ امید رکھنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ میں اس اہل بھی ہوں یا نہیں۔ اور ڈیڈی، انہوں نے مجھے میرے حال پر چھوڑ رکھا ہے تو میں اس سب کے ہی قابل ہوں۔ بے دردی سے اپنی آنکھیں خشک کرتی وہ بولی تھی۔ قصبے میں ہر سال لگنے والے اس میلے میں مقامی لوگوں سے زیادہ سیاحوں کا جمع غفیر تھا۔ موسم بھی موافق تھا، مگر برفانی ہوائیں شروع ہو چکی تھیں۔ قصبے کے بازار میں سر ہی سر دکھائی دے رہے تھے۔ ایلیا نور کا ہاتھ تھامے تیزی سے رستہ بناتی آگے بڑھنے کی دھن میں تھی۔ اسی عجلت میں نورما کا شانہ کسی سے ٹکرایا۔ بگڑتا توازن سنبھالتے ہوئے اس نے اس ٹکراؤ کی وجہ کو دیکھا۔ تب تک وہ دراز قامت شخص آگے بڑھ چکا تھا، لیکن اس شخص کو عقب سے دیکھتے ہی نورما کے قدم جہاں تھے وہاں ساکت رہ گئے۔ دماغ میں جھماکا سا ہوا۔ جلدی چلو نورما، ایلیا کی کڑکتی آواز پر وہ متوجہ ہوتی غائب دماغی سے اس کے ساتھ کھنچتی چلی گئی، لیکن اگر وہ چند لمحے اور رکی رہتی تو ضرور دیکھتی کہ اس دراز قامت اور اخروٹی رنگ کے بالوں والے شخص نے گردن موڑ کر اس کی جانب دیکھا ہے۔ میلے میں بے دلی سے اپنی دوستوں کے ساتھ گھومتے ہوئے اس کا دماغ مستقل ان اخروٹی بالوں میں الجھتا رہا جو اسے بہت مانوس لگے تھے۔ بار بار اس نے آمن کے وہم کو جھٹکنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہی رہی۔ کافی دیر میلے کی رونقوں میں اپنی بڑھتی وحشت اور تھکن کو برداشت کرنے کے بعد اس نے چاہا تھا کہ ایلیا کو بتائے بغیر چپ چاپ گھر لوٹ جائے کہ عین اسی وقت اس کی نگاہ دور دراز قامت سفید گرم کوٹ میں ملبوس شخص کی پشت ٹک گئی تھی، مگر حیران کن اور چونکا دینے والی بات یہ تھی کہ اس کے ہمراہ چلتا دوسرا شخص کوئی اور نہیں نروان تھا۔ وہ بس چند لمحے ششدر رہی، پھر بے اختیار اس جانب بڑھی تھی۔ پیچھے دوڑتی آتی ایلیا کی آواز اسے سنائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ دونوں میلے کی حدود سے نکل کر پکی سڑک کی جانب چلی گئی تھیں۔ ان کے تعاقب میں جاتی نورما نے درمیان میں کافی فاصلہ رکھا ہوا تھا۔ پکی سڑک شہر کو اس قصبے سے جوڑتی تھی۔ شہر کے دونوں جانب کافی دور تک درختوں کے سلسلے سڑک کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔
نورما درختوں کی آڑ میں تھی جبکہ نروان اور وہ شخص باتوں میں مگن سڑک کے دوسرے کنارے چل رہے تھے۔ نورما کا ساتھ دیتی ایلیا بھی اب بالکل خاموش تھی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا نورما سے کوئی بھی سوال کرنا بیکار ہے۔ کافی فاصلہ طے کرنے کے بعد دوسرے کنارے پر آہستہ آہستہ درختوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ آگے سرسبز میدان شروع ہو گیا۔ نورما کے قدم رک گئے۔ سڑک سے دور ہٹ کر اس میدان میں ایک بہت بڑا اور خوبصورت بالکل نیا تعمیر شدہ گھر سر اٹھائے کھڑا تھا۔ اس گھر کی بیرونی اونچی سفید دیواروں پر سرسبز پھولوں سے بھری بیلیں پھیلی تھیں۔ نروان اس شخص کے ہمراہ اس گھر کی جانب بڑھ گیا اور اگلے چند لمحوں میں وہ دونوں اس گھر کے بڑے صحنی دروازے کے اندر غائب ہو گئے۔ درخت کا سہارا لیے ساکت کھڑی نورما کو اپنے پیر بے جان محسوس ہو رہے تھے۔ نورما، مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا۔ کیا وہ واقعی آمن ہے؟ کوئی اس حد تک کیسے بدل سکتا ہے؟ نورما کے شانے پر ہاتھ رکھے ایلیا شدید حیرت اور بے یقینی کے درمیان پوچھ رہی تھی۔ ایلیا، کوئی سوال مت کرو، جو دیکھا ہے اسے میری خاطر بھول جاؤ، وہ لرزتے لہجے میں بولی اور پھر ایلیا کا ہاتھ گرفت میں لیتی تیزی سے واپسی کے لیے قدم بڑھا دیے۔ کچھ دیر تک کمرے کی دہلیز پر رکی کام میں مصروف نروان کو دیکھتی رہی پرسوچ نظروں سے اور پھر ہاتھ پشت کی جانب کیے وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی اس کی سمت چلی آئی۔ ٹیبل پر پھیلے کپڑے پر مہارت سے کینچی چلاتے نروان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے نورما، کچھ کہنا ہے تم نے؟ کینچی روکے بغیر نروان نے پوچھا۔ کچھ دینا ہے آپ کو، وہ بولی تھی۔ کیا دینا ہے؟ وہی چیز جسے آپ مجھ سے چھپا کر رکھتے ہیں، لیکن آج اتفاق سے وہ میرے ہاتھ آ گئی، آپ کا خط۔ سپاٹ لہجے میں بولتے اس نے لفافہ نروان کے سامنے رکھ دیا جس کے ہاتھ میں کینچی یکلخت ساکت ہو گئی۔ بند لفافے سے نگاہ ہٹا کر اس نے نورما کو دیکھا۔ بے فکر رہیں، میں نے لفافہ نہیں کھولا، آپ نے مجھے امانت میں خیانت کرنا نہیں سکھایا۔ بات ختم کرتی وہ جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ نورما، نروان کی پکار سے اس کے قدم رکے تھے۔ نورما، یہ خط دراصل میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ نروان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کہنا مناسب ہوگا۔ کوئی وضاحت نہ دیں، آپ ہی تو کہتے ہیں ہر انسان کو اپنی مرضی سے جینے کا اور فیصلہ کرنے کا حق ہے، اس لیے مجھے پتا ہے کہ نہ مجھے آپ کے معاملات میں دخل دینے کا اختیار ہے، نہ آپ کو کوئی وضاحت دینے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنی بیوی سے رابطہ رکھیں یا آمن سے، آپ کی مرضی ہے، وہ سرد لہجے میں بولی تھی۔ تم آمن کا ذکر کیوں کر رہی ہو؟ نروان چونکا تھا۔ جو موجود ہے اس کا ذکر کیوں نہ کروں؟ اس کا ذکر نہ کرنے سے کیا اس کا وجود ختم ہو جائے گا آپ کی زندگی سے؟ کیا حقیقت بدل جائے گی اس کا ذکر نہ کرنے سے؟ یہ غلط فہمی آپ کو رہی ہے مگر مجھے کبھی نہیں رہی۔ اس کے سپاٹ لہجے پر نروان خاموش رہا مگر وہ مزید کچھ بولے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ اس کی اداس بھنورا آنکھیں باہر گرتی برف کے منظر میں بھٹک رہی تھیں۔ رات کا اختتام ہو چکا تھا مگر سرد ٹھٹرتی دھند صبح کے اجالے کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ گرم شال کندھوں پر ڈال کر اس نے ایک نظر سوئے ہوئے نروان کو دیکھا اور پھر دبے قدموں گھر سے باہر نکل گئی۔ آہنی باڑ کا دروازہ بھی اس نے مقفل نہیں کیا، بس اچھی طرح بند کرنے کے بعد روئی کے گالوں کی طرح برستی برف کی دھندلیاں آگے بڑھتی چلی گئی۔ قصبے کے باہر پکی سڑک تک ابھی زندگی بیدار نہیں ہوئی تھی۔ گہرے سناٹے میں وہ تیز قدموں سے سڑک کے کنارے آگے بڑھ رہی تھی۔ فاصلہ کم نہیں تھا مگر ذہنی انتشار اور الجھی سوچوں کے درمیان کب کس وقت طے ہو گیا اسے اندازہ نہیں ہوا۔ اونچے سفید آہنی گیٹ کو ایک بار اس نے پھر تھپتھپایا۔ انتظار رائے گاہ نہیں گیا۔ کھلتے نیم دروازے سے ایک اجنبی شخص اسے سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے اندر آنا ہے، راستہ چھوڑو، اس کے استحقاق بھرے لہجے میں اس شخص نے حیرت سے اسے سر سے پیر تک دیکھا تھا۔ ہو کون تم؟ مجھے اجازت نہیں اس طرح کسی کو بھی منہ اٹھا کر اندر جانے دینے کی۔ نورما نام ہے میرا اور مجھے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں، اب ہٹو سامنے سے، وہ سخت ناگوار لہجے میں بولی تھی۔ ٹھیک ہے، انتظار کر سکتی ہو تو کر لو، میڈم ابھی اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہیں۔ گیٹ کیپر بیزاری سے بولتا ہوا گیٹ بند کر چکا تھا۔ نورما کے حلیے سے ہی وہ اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ یہیں کہیں سے آنے والی کوئی دیہاتی لڑکی ہے، سو اس کے روب میں نہیں آیا۔ دوسری جانب بند دروازے کو تکتی وہ جانے کتنے لمحوں تک پتھر کا بت بنی رہی تھی۔ میڈم، کیا وہ شادی کر چکا ہے؟ اس کا دماغ اس کی سوچ کے آگے معاف ہو رہا تھا۔ نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہو سکتا۔ لب بھیجتے وہ خود کو سنبھالتی آگے بڑھی اور دونوں ہاتھوں سے آہنی گیٹ تھڑتھڑانا شروع کر دیا۔ گیٹ کیپر نے اسے برا بھلا ضرور کہا مگر اس کے اندر گھسے چلے آنے کی کوشش روکنے میں ناکام ہو گیا۔ اسے دھکیلتے وہ چند قدم ہی اندر گئی کہ گیٹ کیپر نے اس کا بازو پکڑ کر روک لیا۔ چھوڑو مجھے، جب میں تم سے کہہ چکی ہوں مجھے آمن سے ملنا ہے، کسی میڈم سے نہیں تو
وہ تم سے نہیں ملنا چاہتے، کیا تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ گیٹ کیپر اسے واپس گیٹ کی طرف لے جانے کی کوشش میں جھنجھلایا تھا۔ میں اسے ملے بغیر نہیں جاؤں گی۔ اڑا کر ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑواتی وہ پلٹی تھی کہ یکدم ساکت ہوئی۔ کسی دیوار کی طرح کھڑے اس شخص کے فراخ سینے سے نگاہ اٹھا کر اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے نورما کو اپنا سر کافی اونچا اٹھانا پڑا تھا۔ اگلے ہی پل وہ رکی سانس کے ساتھ ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ مانوس چہرے پر چھائی کرخ سے سرد مہری اور آنکھوں سے جھلکتی اجنبیت نے نورما کا سارا اعتماد ختم کر ڈالا تھا۔ سانس روکے وہ بس یکٹک اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ باہر شور شرابے کرنے کے بعد اب یہ زبردستی اندر چلی آئی ہے۔ میں نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی مگر گیٹ کیپر نے اپنی صفائی پیش کرنا شروع کی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی نوکری عزیز نہیں، نورما کی آنکھوں میں ہی دیکھتا وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ اس لڑکی کو باہر کا راستہ دکھاؤ، یہ مجھے دوبارہ یہاں دکھائی نہ دے۔ اس کے بھاری کرخت لہجے اور آنکھوں سے برستی چنگاریوں نے نورما کو لمحوں میں جلا کر بھسم کر ڈالا تھا۔ لٹے کی مانند سفید پڑتے چہرے کے ساتھ وہ اس کو دیکھ رہی تھی، جو اس پر سے نگاہ ہٹاتا جانے کے لیے پلٹ گیا تھا۔ تم آمن نہیں ہو، نورما کی لرزتی آواز پر وہ رکا تھا۔ تم آمن نہیں ہو سکتے۔ آمن کبھی کم ظرف نہیں ہو سکتا۔ اگر تم آمن ہو تو مجھے ابھی اور اسی وقت مر جانا چاہیے۔ الٹے قدموں پیچھے ہٹتی وہ کانپتے لہجے میں بولی اور اگلے ہی پل صورت سے پلٹ کر وہ آئینی گیٹ کی طرف بھاگتی چلی گئی تھی، جبکہ وہ اپنی جگہ سپاٹ نظروں سے اسے گیٹ سے باہر نکلتا دیکھتا رہا تھا۔ قصبے میں داخل ہو کر اس کے بھاگتے قدم رکے تھے، شکستہ قدموں سے چلتے ہوئے۔ خود بخود اس کا رخ ایلیا کے گھر کی طرف ہو گیا تھا۔ یہ اتفاق ہی تھا کہ ایلیا گھر سے باہر ہی کھڑی کسی شخص سے باتیں کر رہی تھی۔ اپنی سمت آتی نورما کی نڈھال حالت اور زرد چہرے کو دیکھتی وہ تشویش سے اس کی طرف آئی تھی۔ نورما، تم ٹھیک تو ہو؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ ایلیا کے سوالوں کے درمیان وہ اجنبی شخص بھی ان دونوں کے قریب آ گیا۔ نورما کو اس کا چہرہ مانوس لگا تھا۔ نورما، یہ نریمان ہے، کیا تم نے اس کو پہچانا نہیں؟ ایلیا نے حیرت سے پوچھا۔ مگر میں تمہیں ہزاروں لوگوں کے درمیان بھی پہچان سکتا ہوں نورما، تم آج بھی بالکل ویسی ہی دلکش اور حسین ہو جیسی 4 سال پہلے تھیں جب آخری بار میں نے تمہیں دیکھا تھا، نریمان چھپی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا۔ نورما، تم بروقت آئی ہو، نریمان تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہے، اس کی بات سن کر میری طرح تم بھی حیران رہ جاؤ گی، ایلیا نے کہا تھا۔ نورما، میں گزری باتیں دہرانا نہیں چاہتا، میں شرمندہ ضرور ہوں کہ اپنی باتوں پر قائم نہیں رہ سکا، میں دوبارہ تم سے نہ مل سکا، اس کی بڑی وجہ تمہارے ہی ڈیڈ ہیں، انہوں نے مجھ سے اور میرے ماں باپ کو صاف کہہ دیا تھا کہ وہ تمہاری شادی آمن سے ہی کریں گے۔ یہ میری غلطی ہے کہ مایوسی کی وجہ سے تمہیں آگاہ کرنا چاہیے تھا، جانتا ہوں کہ اب باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، آمن مجھ سے لاکھ درجہ اہلیت رکھتا ہے، وہ مجھ سے زیادہ کامیاب بھی ہے، شہر میں کئی بار اس سے ٹکراؤ ہوا مگر کبھی ہمت نہ ہوئی اس کی طرف بڑھنے کی، کیونکہ ہر بار وہ مجھے دیکھ کر نظر انداز کرتا رہا ہے، وہ ایسا کرنے میں حق بجانب ہے۔ لیکن میں ایلیا سے یہ سن کر حیران ہوں کہ تم گزرے 4 سالوں میں آمن سے بے خبر رہی ہو۔ نہیں، میں تھوڑا بہت تو جانتی ہوں، وہ بمشکل بول سکی تھی۔ تھوڑا بہت؟ نریمان نے دنگ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نورما، میں اسے کئی بار تمہارے ماں باپ کے ساتھ شہر میں دیکھتا رہا ہوں۔ میری ماں؟ نورما ششدر رہ گئی۔ ڈیڈی پر مجھے حیرت نہیں، لیکن میری ماں اس کے ساتھ کیسے نظر آ سکتی ہے؟ اب یہ سوال تو تمہیں اپنے ڈیڈی سے کرنا چاہیے، نریمان نے کہا۔ ویسے میرا اندازہ تو یہی ہے کہ وہ شہر میں تمہاری ماں کے ساتھ ہی رہتا ہے، تمہارے ڈیڈ ان کے سوا اسے کہاں بھیج سکتے ہیں؟ نریمان بول رہا تھا، جبکہ اسے اپنا دماغ سن ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے سے اس کی کیفیت کا ایلیا کو اندازہ ہو گیا تھا۔ نریمان، مجھے نورما سے کچھ بات کرنی ہے، ہمیں جانا ہوگا۔ ضرور، پھر ملاقات ہوگی تم دونوں سے، نریمان مسکراتی نگاہ ان دونوں پر ڈال کر آگے بڑھ گیا، جبکہ ایلیا تیزی سے برف کی طرح سرد ہوتا ہاتھ پکڑے اپنے گھر کی طرف اسے لے آئی تھی۔ تھکے تھکے قدموں سے وہ اپنے گھر میں داخل ہونا چاہتی تھی کہ ادھ کھلے دروازے سے آتی مانوس آواز نے اس کے قدم ساکت اور جامد کر ڈالے تھے۔ تم نے اب تک نورما سے میرے اور اپنے بارے میں بات کیوں نہیں کی؟ تم اگر اسے اپنے فیصلے سے آگاہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکے تو مجھے اجازت دو، وہ میری بیٹی ہے، میری بات سنے گی، سمجھے گی۔ آمن کے بارے میں اگر ہم نے نورما سے حقیقت چھپا کر رکھی تھی تو اس کی سب سے بڑی وجہ نورما تھی، مگر اب سب کچھ بدل چکا ہے۔ ہنا کی آواز صاف طور پر اس کی سماعتوں تک پہنچ رہی تھی۔ تم خود ہی تو کہتے ہو کہ ہماری بیٹی میں بہت مثبت تبدیلیاں آ چکی ہیں، ہمیں اور وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ میری خواہش کے مطابق آمن نے قصبے سے باہر گھر تک بنا لیا ہے تاکہ میں اور تم مل کر نورما کو ایک مکمل گھر کا سکھ دے سکیں۔ نروان، میں نے اپنا سب کچھ نورما اور آمن کے نام کر دیا ہے، میں اپنی آخری سانس تک تمہارے
اور نورما کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ اب ہم عمر کے اس حصے میں ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے۔ ہمیں رشتوں کو نبھانے کا سلیقہ کبھی نہیں آ سکا، مگر اب ہم کوشش تو کر سکتے ہیں۔ نورما کے لیے اس خوشی سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کو ایک ساتھ دیکھ سکے گی۔ ہنا، میرے لیے واقعی آسان نہیں ہے نورما کو تمہارے اور اپنے ارادوں سے آگاہ کرنا۔ جو اس نے ہمیشہ مجھ سے اور تم سے چاہا، اس سے نظر چرائے رکھنے کے بعد بہت مشکل ہے اس کے سامنے یہ اعتراف کرنا کہ ہماری طرح اس کی زندگی کے بھی کئی سنہری ماہوں سال ہمارے غلط فیصلوں کی نظر ہوئے ہیں۔ میں تمہیں مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گا، مگر میں نے فیصلہ کرنے میں بہت دیر کر دی ہے۔ تم ہی مجھے بتاؤ میں کس طرح اسے اپنے اور تمہارے لیے بات کروں، کس طرح اسے وضاحت دوں کہ وہ مضطرب لہجے میں بولتا نروان اس وقت خاموش ہو گیا تھا جب نورما گھر میں داخل ہوئی تھی۔ مجھے کوئی وضاحت دینے کے لیے فکر مند نہ ہو ڈیڈی۔ آپ دونوں کی کوئی وضاحت میں ان محرومیوں کا ازالہ نہیں ہو سکتا جو آپ دونوں کی وجہ سے میرے حصے میں آئی ہیں۔ آپ دونوں اپنی وجہ سے، اپنے غلط فیصلوں کی وجہ سے الگ ہوئے تھے۔ آج ایک دوسرے کے ساتھ ہیں تو وہ بھی صرف اپنے لیے، میرے لیے نہیں۔ پھر مجھے کوئی وضاحت مانگنے یا سوال کرنے کا کوئی حق کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے سرد لہجے پر نہ نروان کچھ بول سکا اور نہ ہی ہنا۔ نہیں، یہ میں آپ دونوں کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہی، نہ ہی میں آپ دونوں کے پچھتاووں کو ہوا دینا چاہتی ہوں۔ میں تو بس یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں آپ کی زندگی میں کہاں پر ہوں۔ مجھ سے لاکھ درجہ بہتر تو آمن ہے جو برابر آپ دونوں کی محبت اور توجہ کا حقدار ٹھہرا ہے۔ میں تو صرف آپ دونوں کی غلطیوں اور غلط فیصلوں کا جیتا جاگتا ایک ثبوت بن کر رہ گئی ہوں۔ سپاٹ نظروں سے ان دونوں کو دیکھتی وہ جانے کے لیے پلٹ گئی تھی۔ نورما، میری بات تو سنو، ہنا تڑپ اٹھی تھی۔ ماں، ابھی میں کوئی بات کہنا سننا نہیں چاہتی، تنہا رہنا چاہتی ہوں کچھ وقت، میرے پیچھے مت آئیے گا۔ وہ جل لہجے میں بولتی وہ دہلیز پار کر گئی۔ جانے کس کی جستجو میں وہ دبیز برف میں دھنستے قدموں کے باوجود رکے بغیر دوڑتا جا رہا تھا۔ یکوستا برفانی ہواؤں کے جھکڑ رگوں میں لہو منجمد کر دینے والے تھے، مگر وہ موسم کے کڑے تیوروں سے بے نیاز اونچائی کی جانب بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے قدم برف سے ڈھکی عمودی چٹانوں تک جا کر رکے تھے۔ بے ترتیب سانسوں کے درمیان اس کی متلاشی نظریں نشیب میں پھیلی جھیل اور اس کے کنارے پر بھٹک رہی تھیں۔ جھیل کی سطح برف بن کر جم چکی تھی اور کنارے پر برف کی سفید چادر نے سبز گھاس کو مکمل چھپا لیا تھا۔ یک لخت اس کی بھٹکتی نظریں جھیل کی سمئی سطح پر اس جانب ساکت ہوئیں جہاں کسی سرخ رنگ چیز کی جھلک نے اس کی دھڑکنوں کو روکا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ برف پر پھسلتا گرتا پڑتا نیچے جا رہا تھا۔ جھیل کی ٹھوس مضبوط سطح پر کچھ دیر پہلے گرنے والی برف کی ہلکی سی تہہ پر اس کے بھاری جوتے نشان چھوڑتے جا رہے تھے۔ بدحواسی میں شدید وحشت زدہ نظروں سے جھیل کی سطح کچھ ڈھونڈ رہا تھا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت مر جانا چاہیے، ایک آواز اس کے ارد گرد مسلسل گونجتی جسم سے روح کھینچ رہی تھی۔ یکدم اس کے قدموں کے ساتھ اس کی وحشت بھری آنکھیں بھی جھیل کی سطح پر ساکت ہوئیں۔ اگلے ہی پل وہ گھٹنوں کے بل گرا تھا۔ تیزی سے اس نے دونوں ہاتھوں سے برف کی تہہ کو سطح سے ہٹانا شروع کیا۔ واضح ہوتے ایک چہرے نے اسے کسی اندھی کھائی میں دھکیل دیا۔ نورما، اس کی کربناک پکار فلک شگاف تھی۔ کوئی کنچھری اس کی گردن میں اترتی جا رہی تھی۔ جھیل پر برف کی سخت بھاری تہہ کے نیچے سرخ لبادے میں اس کا حسین پیکر پتھر کی طرح ساکت اور جامد تھا۔ اس کے برف کی طرح سفید چہرے اور کھلی ہوئی گہری سیاہ آنکھوں میں زندگی کی ہلکی سی رمق تک باقی نہ تھی۔ وہ جنونی ہوتا پاگلوں کی طرح برف کی سخت سطح کو اپنے ہاتھوں سے توڑنے کی دیوانہ وار کوشش کر رہا تھا، مگر کب تک؟ برف پر اس کے ہاتھوں ضربوں کا کوئی اثر نہ ہوا تھا۔ اس کے بازو سن اور شل ہوتے بے جان ہو گئے تھے۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی وہ اس کی پہنچ سے بہت دور تھی، بہت دور جا چکی تھی۔ اس کی آنکھوں سے درد کا سمندر ابل پڑا تھا۔ اوندھے منہ اگر وہ گھٹ گھٹ کر روتا نورما کی ساکت آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں اپنا چہرہ دیکھنے کی حسرت اب کبھی پوری نہیں ہو سکتی تھی، مگر اس کے قریب آخری سانس لینے کی خواہش تو پوری ہو سکتی تھی۔ سطح پر ایک ہاتھ پر پیشانی رکھے اور برسی آنکھوں سے یک ٹک نورما کے بے جان نقوش کو دیکھ رہا تھا۔ برف کی عافیت جو کبھی اس سے پچھاڑ نہ سکی تھی، آج اس طرح منہ کے بل گرا چکی تھی کہ وہ قدموں پر اٹھنے کے قابل نہ رہا۔ برف ایک بار پھر گرنا شروع ہو چکی تھی۔ جھیل کی جمی ہوئی سطح کے نیچے اور سطح کے اوپر دو وجود بے حس و حرکت تھے، جبکہ برف کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اٹھتا وہ کچھ دیر تک اسی خوف کے زیر اثر وحشت ناک نظروں سے ارد گرد کے ماحول کو پہچاننے کی کوشش کرتا رہا۔ دم جیسے گھٹ رہا تھا۔ گہری سانس بھر کر اس نے سر ہاتھوں میں تھام لیا۔ مجھے ابھی اور اسی وقت مر جانا چاہیے۔ کانوں میں گونجتی نورما کی آواز دل مٹھی میں جکڑ گئی۔ بجلی کسی تیزی سے صوفے پر سے اپنا کوٹ اٹھایا، وہ دوڑتے کمرے سے نکل گیا۔ ہلکی ہلکی برف باری کا سلسلہ جاری تھا۔
جو کسی بھی وقت طوفان کی شکل اختیار کر سکتا تھا۔ ایسے میں وہ دیوانہ وار برف سے اٹی عمودی چٹان سے گرتے پڑتے اترتا، نیچے پہنچا اور بنا کچھ سوچے سمجھے جھیل کی جم کر سخت ہو جانے والی سطح پر دوڑتا چلا گیا۔ اس کی وحشت زدہ نظریں جھیل کی سطح سے پانی میں کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ دوسری جانب وہ جو درختوں کی آڑ میں بیٹھی دنگ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، بری طرح ہول کھا کر جھیل کی طرف دوڑی آئی اسے روکنے، کیونکہ جھیل کی سطح جم کر ابھی تک سخت اور مضبوط نہ ہوئی تھی کہ اس کے اوپر بھاگا دوڑا جائے۔ آمن! وہ حلق کے بل چیخی تھی، جبکہ حواس باختگی میں دوڑتا آمن اس پکار پر یکدم ساکت ہوا۔ کنارے پر موجود نورما کو دیکھتے ہوئے اس پر شادی مرکی سی کیفیت طاری ہوئی تھی۔ تبھی قدموں تلے جھیل کی چٹختی سطح نے اسے متوجہ کیا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا سمجھتا۔ ٹوٹتی سطح پر اس کا توازن بگڑا اور ایک پیر یخ بستہ پانی میں آدھا اتر گیا۔ اس کے بگڑتے توازن پر نورما حلق کے بل چیخی، جھیل کی سطح پر آ گئی۔ رک جاؤ، واپس پیچھے ہو جاؤ، آگے مت آنا۔ آمن کی بلند دھاڑ پر اس کے قدم رکے تھے، واپس پیچھے ہٹتے اس کا دل لرز رہا تھا۔ آمن، تم خطرے میں ہو، مجھے آنے دو، تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے۔ نہیں ہے مجھے تمہاری ضرورت، اگر تم نے قریب آنے کی کوشش کی تو میں خود پانی میں اتر جاؤں گا۔ وہ ایک بار پھر دھاڑتا اس کی آواز بند کر گیا تھا۔ شدید بے چینی اور اضطراب میں مبتلا وہ اسے دیکھ رہی تھی، جس نے جھیل کی سطح پر کھڑے رہنے کی مزید کوئی بے وقوفی نہیں کی تھی۔ سینے کے بل رینگتا وہ دھیرے دھیرے کنارے کی سمت آ رہا تھا۔ نورما کی جان میں جان آئی تھی۔ اس کے کنارے پر آنے سے پہلے ہی وہ بے اختیار آگے بڑھی اور اسے اٹھتے دیکھ کر فوراً اسے سہارا دینے کے لیے اس کے ہاتھ پکڑ لیے تھے۔ چھوڑو ہاتھ، دور رہو، ہاتھ مت لگانا مجھے۔ اس کے ہاتھ جھٹکتا وہ اس طرح طیش میں اس پر دھاڑا کہ دہل کر پیچھے ہٹتی وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ کسی عفریت کی طرح تم نے آج تک میرے دل، دماغ کو، میری روح کو اپنے شکنجوں میں جکڑ رکھا ہے۔ تمہارے دھتکار دیے جانے کے باوجود میں آج تک تمہارے حصار سے نہیں نکل سکا ہوں۔ میں برف کے ان گمنام جزیروں تمہارے ہاتھ ملیامٹ ہونے نہیں آیا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس کے شانوں کو اپنی سخت گرفت میں جکڑتا وہ مشتعل آواز میں بول رہا تھا، جبکہ نورما سانس روکے اس کی سرخ انگارہ آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارے سائے سے بھی دور بھیج دیے جانے کے باوجود گزرے 4 سالوں میں کوئی بھی دن ایسا نہیں گزرا جب تمہاری یاد کی عزتیں مجھ پر نہ اتری ہوں۔ میں نے تم سے محبت کی، تمہیں عزت دی، عقیدت کی، مگر تم سے اذیت اور ذلت کے سوا کچھ نہیں ملا۔ مجھے کچھ چاہیے بھی نہیں تھا، اذیت کے سوا تم کسی کو دے بھی کیا سکتی ہو؟ پچے لہجے میں بولتا وہ گرفت اس کے شانوں سے ہٹاتا پیچھے ہوا تھا۔ میں کم ظرف نہیں ہوں، اگر ہوتا تو آج اپنے گھر میں تمہیں دیکھ کر تم سے وہی سلوک کرتا جس کی تم مستحق تھی، مگر بھڑکتے لہجے میں بولتا وہ ایک پل کو خاموش ہوا تھا۔ دنیا میں کوئی مرد مجھ سے احمق نہیں ہوگا۔ مجھے لگا تھا شہر میں ایک عرصہ گزارنے کے بعد میرا دل بہت مضبوط ہو گیا، مگر آج جب تمہیں اپنے مقابل دیکھا تو دل سینے سے نکل کر تمہارے قدموں میں بچھنے کے لیے بے تاب تھا۔ یہ ایک لمحے کا ادراک مجھے وہیں لے جا کر کھڑا کر چکا ہے جہاں سے میں نے سفر شروع کیا تھا۔ نورما کی طرف دیکھتا وہ زخم خوردہ لہجے میں بولا تھا، تم نے ٹھیک نہیں کیا میرے ساتھ۔ نورما، تمہارے لیے کتنا آسان تھا اس انسان کے جذبات کو مجروح کرنا، اس انسان کو مسخ کر دینا جو دل میں تمہاری محبت چھپائے تمہارے دیے گئے آنسوؤں کو پیتا رہا۔ گزرے 4 سالوں میں میرا روا روا منتظر ہی رہا۔ ایک بار تو پکارا ہوتا مجھے، ایک بار تو طلب کیا ہوتا مجھے، میں سر کے بل چلا آتا، مگر میں اس قابل کبھی نہیں ہو سکا۔ دنیا میں کوئی مقام حاصل کرنا مشکل نہیں، مشکل ہے تو کسی کے دل میں مقام حاصل کرنا۔ تمہاری نفرت اور تم سے ملنے والی دربدری کی سزا جھیلتے ہوئے شاید میں بہت پہلے ہی مر چکا ہوتا اگر تمہارے ماں باپ میرے ساتھ نہ ہوتے۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہارے پاس اتنی محبت کرنے والے ماں باپ ہیں، اور یہ تمہاری بدقسمتی ہے کہ وہ ماں باپ تم سے ڈرتے ہیں۔ وہ تم سے میرے بارے میں سب چھپاتے رہے کہ کہیں تم ان کی محبت میں شک نہ کرنے لگو، کہیں ان سے بدگمان نہ ہو جاؤ۔ وہ اپنے دل کی بات بھی آج تمہیں بتاتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ یہ تمہارے لیے شرم کا مقام ہونا چاہیے۔ کسی کی نہ سہی مگر ان کی تو قدر کرو، کم از کم ان کی محبت کے بدلے محبت دے سکتی ہو تم۔ گمبھیر لہجے میں بات کرتا وہ جھیل کی وسعتوں پر نگاہ دوڑا رہا تھا۔ ہلکی ہلکی برف اب بھی گر رہی تھی، شام کا ملگجا اندھیرا آہستہ آہستہ ہر سمت چھا رہا تھا۔ نظر اٹھا کر نورما نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا اور پھر وہاں سے جانے کے لیے خاموشی سے پلٹ گئی۔ آمن چند لمحوں تک اسے دور جاتا دیکھتا رہا اور پھر گہری سانس بھرتا بوجھل قدموں سے اس کے پیچھے ہی قدم آگے بڑھا دیے تھے۔ وہ کسی فیصلے تک نہیں پہنچی۔ یقیناً وہ ہم سب سے ناراض ہے، اسی لیے تو تھکن کا کہہ کر سو گئی ہے، کھانا کھانے کے لیے بھی نہیں جاگی۔ رات کے کھانے کے دوران ہنا تعصب سے بولی، ماں، اسے کوئی فیصلہ نہیں کرنا بلکہ حقیقت کو قبول کرنا ہے، اور اس کے لیے اسے کچھ وقت چاہیے۔
آپ فکر مند نہ ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ آمن نے اسے تسلی دی۔ آمن ٹھیک کہہ رہا ہے، اسے یہ سب قبول کرنے میں وقت لگے گا، اور اگر ناراض ہے بھی تو اس کی سب سے بڑی وجہ آمن ہی ہے، لہٰذا اب یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ یہ جلد از جلد نورما کو راضی کرے۔ نروان کے پرسکون لہجے پر آمن بس اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ گہری ہوتی رات کے ساتھ برفانی ہواؤں اور برف کا طوفان شدت اختیار کرتا گیا تھا۔ باہر تند و تیز ہواؤں کا شور تھا، مگر تہہ خانے میں گہری پرسکون خاموشی پھیلی تھی۔ آتش دان میں سلگتی آگ کی حرارت نے فضا کو پرحدت کیا ہوا تھا۔ اچانک ہی وہ نیند سے جاگی۔ پہلی نظر اپنے قریب سوئی ہنا پر پڑی۔ چند لمحوں تک وہ محبت بھری نظروں سے اپنی ماں کے مہربان چہرے کو دیکھتی رہی اور پھر اپنے ارد گرد نظر دوڑائی۔ آتش دان کی دوسری طرف اس کی نگاہیں ساکت ہوئیں۔ جانے کتنی بار وہ آمن کے وہم کو اس کی مخصوص جگہ پر دیکھتی رہی تھی، مگر آج وہ مجسم حقیقت بنا اپنے فرشی بستر پر موجود گہری نیند سو رہا تھا۔ آتش دان کی رنگ بدلتی روشنی میں اس کے مضبوط چہرے کے نقوش بہت روشن اور معصوم دکھائی دے رہے تھے۔ چمکتے ہوئے نرم اخروٹی بال کشادہ پیشانی پر بکھرے آتے بہت اچھے لگ رہے تھے۔ جانے کب تک وہ یوں ہی ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتی رہی تھی۔ صبح وہ جلد بستر سے نکل آئی تو ہنا بھی اس کے منع کرنے کے باوجود اس کے لیے ناشتہ تیار کرنے ساتھ آ گئی تھی۔ مجھے دکان پر جانا ہے، ابھی کچھ کپڑے رکھے ہیں سلائی کے، آج ہی ان کو تیار کرنا چاہتی ہوں۔ وہ ناشتے کے دوران ہنا سے مخاطب تھی۔ اپنے ڈیڈی کے جاگنے کا انتظار کر لو، ان کے ساتھ ہی چلی جانا، اور کیا ضروری ہے تمہارا جانا؟ میں تمہارے بغیر یہاں کیا کروں گی؟ ہنا کچھ ناراضگی سے بولی۔ آپ ڈیڈی کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں، کیا یہ زیادہ اچھا نہیں؟ نورما نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا۔ نہیں، تم بھی میرے ساتھ ہوگی تو زیادہ اچھا ہوگا، ہنا نے کہا تھا۔ میں جلدی جاؤں گی، کام زیادہ نہیں دکان پر، جلدی ختم ہو جائے گا۔ آپ ابھی یہیں رکیں گی نا؟ میں تب تک یہیں ہوں جب تک تم بخوشی ہمارے نئے گھر میں جانے کے لیے راضی نہیں ہو جاتی، ہنا بغور اس کو دیکھتی بولی۔ جواباً وہ بس خاموش رہی تھی۔ بڑی توجہ کے ساتھ وہ کپڑوں کی سلائی میں مصروف تھی۔ باہر بازار میں چہل پہل اور شور و غل معمول کی طرح تھی۔ برف باری ابھی تھمی ہوئی تھی، وہ اپنے کام میں منہمک تھی، جب اچانک ایلیا کی آمد ہو گئی۔ تم یہاں کیسے؟ کوئی ضروری بات؟ نورما اس کے تاثرات سے بھانپ گئی تھی۔ تمہیں ساتھ لے جانے آئی تھی، مگر تم یہاں تنہا ہو؟ ماں گھر پر ہیں، ڈیڈی شاید آج نہ آئیں۔ واقعی؟ ایلیا نے خوشگوار حیرت سے اسے دیکھا۔ اور آمن؟ ہاں وہ بھی گھر پر ہے، اس نے بتایا۔ اور تم مجھے اتنی بڑی بات یوں بتا رہی ہو جیسے کوئی معمولی بات ہو، حد ہوتی ہے نورما۔ ایلیا نے خشمناک نظروں سے اسے گھورا تھا۔ تم بتاؤ، مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی؟ وہ موضوع بدل گئی۔ کہیں نہیں، یہاں صرف تم اکیلی ہو تو بات یہیں کر لیتی ہوں۔ دراصل نریمان کو تم سے بات کرنی ہے، بہت ضروری۔ وہ باہر رکا ہے، بلا لو اسے اندر۔ ہرگز نہیں، مجھے اس سے کوئی بات نہیں کرنی۔ ڈیڈی کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں، اسے یہاں دیکھ کر وہ… نورما تم غلط سمجھ رہی ہو، وہ صرف اپنے اور میرے بارے میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ نورما نے حیرانگی سے اس کی بات کاٹی۔ وہ خود تمہیں سمجھا دے گا، رکو میں اسے بلاتی ہوں۔ ایلیا تیزی سے باہر گئی۔ ایلیا، اسے یہاں مت بلاؤ، ڈیڈی کو معلوم ہو جائے گا تو… نورما اسے روکنے کے لیے سرعت سے آگے بڑھی، مگر ایلیا انسنی کر گئی۔ ایلیا کی بات الجھی، وہ شش و پنج میں مبتلا کھڑی تھی۔ ایلیا واپس آئی، ساتھ نریمان بھی تھا۔ نریمان، تم باہر جاؤ، مجھے تمہاری کوئی بات نہیں سننی۔ نورما ناگواری سے اسے باہر جانے کا اشارہ دے گئی تھی۔ میں تمہارا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس میری بات سن لو، میں چلا جاؤں گا۔ مگر میں یہاں تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتی، ڈیڈی کسی بھی وقت یہاں آ سکتے ہیں۔ تو اچھا ہے، ان کے سامنے ہی بات ہو جائے۔ نریمان کی ڈھڑائی پر اسے غصہ آیا۔ میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ دکان سے باہر نکل جاؤ تو… نورما، ایلیا کی خاطر ہی میری بات سن لو۔ نورما نے ہاتھ پکڑا تو التجائی لہجے میں بولا تھا۔ ایلیا کو درمیان میں مت لاؤ، میں کہتی ہوں باہر نکلو۔ وہ چیخی تھی۔ جب تک تم میری بات نہیں سنو گی، میں تمہارے ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں، چھوڑو مجھے اور باہر نکلو۔ مشتعل ہوتی یکدم وہ اس لمحے خاموش ہو گئی جب آمن کو اس نے دکان میں داخل ہوتے دیکھا۔ اگلے ہی پل وہ حق تک رہ گئی کہ آمن بھڑک کر نریمان پر جھپٹا تھا۔ اس کے دوسرے ہی گھونسے پر نریمان چاروں شانے چت ہو گیا تھا۔ اس کا گریبان پکڑ کر ایک جھٹکے سے آمن نے اٹھایا اور پھر مکہ اس کے زبڑے پر دے دیا۔ رک جاؤ، یہ کیا کر رہے ہو تم؟ گمسم ایلیا ہوش میں آ کر نریمان کے سامنے آتی غصے میں آمن سے مخاطب تھی۔ ہٹ جاؤ سامنے سے، میں اس شخص کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ نورما کو ہاتھ لگانے کی جرأت کیسے کی اس نے؟ وہ شعلہ بار نظروں سے نریمان کو گھورتا بھڑک کر ایلیا سے بولا تھا۔ اس نے کچھ نہیں کیا، اب اسے مت مارنا۔ آمن کے
तेवरों पर दहल कर नूरमा बोल उठी थी, इसे क्यों ना मारूं? इसलिए कि ये तुम्हारा बहुत पुराना महबूब है। आमिन के भड़क कर बोलने पर वो सपाट नज़रों से उसे देखती रही थी। आमिन, बिला वजह बात को कहीं से कहीं मत ले जाओ। गड़े मुर्दे उखाड़ने से किसी को क्या मिलेगा? तुम्हारी मौजूदगी में मैं क्या, कोई भी इसको महबूब नहीं हो सकता। रही बात गुजरे कल की, तो पसंद बदलती रहती है। मेरी नज़र में अहमियत आज की है, जिसमें मेरी पसंद, मेरी मोहब्बत इलिया है, और मोहब्बत कभी नहीं बदल सकती। नरीमान के इंकशाफ पर आमिन ने चौंक कर इलिया को भी देखा था। नूरमा, नरीमान तुम्हारे ज़रिए तुम्हारे डैडी को ये बात पहुंचाना चाहता था कि ये मुझसे शादी करना चाहता है। मुझे भी यकीन था कि तुम्हारे डैडी मेरे माँ बाप को नरीमान के लिए राज़ी कर लेंगे, मगर मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हारे पास मदद के लिए आएंगे तो ये ज़िल्लत आमेज़ सलूक किया जाएगा। बहुत अच्छा सिला दिया तुमने मेरी दोस्ती और वफ़ादारी का। अब मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी। चलो नरीमान, इलिया शदीद गम और गुस्से में बोली और नरीमान का हाथ पकड़े कहा जाने वाली नज़रों से आमिन को घूरती बाहर निकल गई थी। शर्मिंदा खड़ा आमिन उन दोनों के बाहर निकलते ही नूरमा की तरफ मुतवज्जा हुआ और अगले ही लम्हे उसके होश उड़ गए। सूरत से वो उसकी तरफ बढ़ा जो चेहरा हाथों में छुपाई सिसक रही थी। नूरमा, जो हुआ मेरी गलत फहमी की वजह से हुआ। मुझे लगा वो ज़बरदस्ती तुम्हें बात करने पर मजबूर कर रहा है और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी और इलिया की दोस्ती ख़राब नहीं करना चाहता था। तुम रो मत, मैं उसे मना लूँगा। उसे शानों से थाम कर वो शदीद नेदामत से बोला था, अगर मुझे पहले से पता होता नरीमान किस वजह से मेरे पास आया है तो मैं ज़रूर उसकी बात सुनती। एलिया कितनी उम्मीद के साथ उसे यहाँ लाई होगी, मैंने उसकी एक नहीं सुनी। ऊपर से तुम आकर रही सही कसर पूरी कर देते हो। जब सबने मुझे तन्हा कर दिया था, एक एलिया ही थी जो मेरे साथ थी, और आज वो कितनी दिल बर्दाश्ता होकर गई है। वो सिसकियों के दरमियान बोली थी, मैं अभी जाकर उन दोनों से माफ़ी मांग लेता हूँ। एलिया को राज़ी करके लाऊंगा तुम्हारे पास। बस तुम रोना बंद करो, मुझसे तुम्हारे आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे। उसके संजीदा गंभीर लहजे पर नूरमा ने उसे देखा, जबकि वो उसकी सिर्फ भीगी आंखों से निगाह चुराता वहाँ से चला गया था। दरवाजे पर रुकी वो इलिया की तरफ मुतवज्जा थी, जो नरीमान और आमिन के पीछे ही आईनी अहाते से निकलती अलविदाई अंदाज में हाथ हिला रही थी। जवाबन मुस्कुराते हुए उसने भी हाथ हिलाया और खामोशी से उन तीनों को दूर जाता देखती रही। आमिन इलिया और नरीमान से माजत करके मना लाया था और साथ ही रात के खाने पर दोनों को मदऊ भी कर लिया था। वो दोनों अपना मुद्दा निर्वाण के गोश गुजार कर दें। खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया। हिना के साथ मिलकर उसने खाने का एहतमाम किया था। सारा वक्त खामोशी से वो उन सब की बातें सुनती रही। गुफ्तगू में उसका हिस्सा ना होने के बराबर रहा। उसकी कोई ख़ास वजह ना थी। बहरहाल वो बहुत खुश थी इलिया और नरीमान के फ़ैसले से, और यकीनन निर्वाण को भी उसके फ़ैसले में कोई बुराई नज़र ना आई थी। यकबस्ता फ़िज़ाओं में गहरी सांस भरती वो आईनी अहाते के करीब चली आई थी। आसमान बिल्कुल साफ और पूरे चांद की दूधिया रोशनी से बहुत रोशन दिखाई दे रहा था। दूर तक फैली बर्फ़ की दबीज तहबीज चांद की किरणों में शिफाफ और दमक रही थी। दरख्तों और पेड़ों पर जमी बर्फ़ भी आंखों को बहुत भली लग रही थी। यूं ही वो इतराफ़ का जायज़ा लेती चांदनी रात को अपनी आंखों में जज्ब कर रही थी कि वहाँ निर्वाण की आमद हो गई। क्या बात है नूरमा, आज तुम बहुत खामोश थी इलिया की मौजूदगी में भी। क्या तुम क्या तुम उसके फ़ैसले से खुश नहीं हो? निर्वाण ने जांचती नज़रों से उसे देखा। मैं बस सबकी बातें सुन रही थी। अच्छा लग रहा था सबको एक साथ देखकर। वो हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, इलिया ने अपने लिए नरीमान को चुनकर मुझे हैरान ज़रूर किया है, क्योंकि उसने मुझे नरीमान के लिए अपनी पसंदीदगी के बारे में कुछ बताया नहीं था। लेकिन मैं खुश हूँ, मुतमईन हूँ। नरीमान एक अच्छा और मुखलिस इंसान लगा है मुझे। हाँ, तुमने ठीक कहा। वो अब पहले जैसा लावाली नहीं रहा, बहुत समझदार और संजीदा हो चुका है। निर्वाण ताकीदी अंदाज में बोला था, जबकि नूरमा खामोश रही थी। मैं जानता हूँ तुम्हें मुझसे और अपनी माँ से बहुत शिकायतें हैं, वो सब जायज़ भी हैं, लेकिन कोई भी इंसान रिश्तों से कतई ताल्लुकी अपनी खुशी से नहीं करता। हालात, रवैये, टूटती उम्मीदें, ये सब वजूहात इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर कर देती हैं। इंसान हमेशा बर वक्त दुरुस्त फैसले नहीं कर सकता। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, हिना से। एक घर का सरबराह होने की हैसियत से मुझे अपने असूलों में लचक रखनी चाहिए थी। गलत असरात से ख़ुद को, तुम्हें और हिना को बचाना चाहिए था, मगर मुझे यह एतराफ़ करना ही पड़ेगा कि ना मैं अच्छा शौहर बन सका, ना ही अच्छा बाप। निर्वाण के तासुब ज़दा भारी लहजे को सुनती नूरमा उसकी कैफियत को अच्छी तरह समझ सकती थी। डैडी, बिलाशुबा आप एक बहुत अच्छे बाप हैं। मेरे दिल में कभी ये ख्वाहिश नहीं जागी कि मैं आपको छोड़कर माँ के पास चली जाऊँ। आपने और माँ ने मुझे दुनिया की हर खुशी पर फ़ौक़ियत दी। आप दोनों ने वक्त और हालात को देखते हर फैसला किया होगा, वही फ़ैसला जो आप दोनों को इस वक्त मुनासिब लगा होगा।
مجھے نہ آپ سے کوئی شکایت ہے نہ ماں سے، جو تھوڑی ناراضگی تھی اس کا اظہار میں کر چکی ہوں۔ اب میں خوش ہوں آپ دونوں کے قریب آ جانے سے، لیکن مجھے اس بات کا دکھ ہے کہ آپ دونوں نے مجھے آمن سے کیوں بے خبر رکھا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے جانے کے بعد مجھے اس کی فکر رہنے لگی تھی۔ تم مجھ سے بدظن نہ ہو یا ہنا سے بدگمان نہ ہو جاؤ، بس یہی خدشات تھے جو تمہیں بے خبر رکھا۔ ایک سبب یہ بھی تھا کہ میں چاہتا تھا تمہیں احساس ہو کہ تمہاری طرف سے زیادتی ہوئی ہے۔ مجھے اندازہ ہے کہ تمہیں احساس بھی ہو گیا تھا، مگر مجھے ہنا سے معلوم ہوا کہ آمن نے وعدہ لیا ہے اس سے تمہیں اس کے بارے میں کچھ نہ بتایا جائے۔ نروان کے کہنے پر وہ کچھ نہ بول سکی۔ لیکن اب آمن یہاں موجود ہے، میں چاہتا ہوں تم اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کر کے ہر زیادتی کا ازالہ کرو۔ یہ اخلاقیات کی رو سے تم پر فرض ہے، اس کی عزت اور قدر کرنے کے لیے یہ کافی ہونا چاہیے۔ تمہارے لیے وہ تمہارے ماں باپ کا احترام کرتا ہے، ان سے محبت اور عقیدت رکھتا ہے۔ نروان کے کہنے پر اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا تھا۔ گھر میں داخل ہوتا وہ پہلی خاموشی پر حیران ہوتا۔ کچن کی سن بڑھا جہاں نورما مصروف نظر آئی۔ سرخ رنگ کے لباس پر اس نے سفید سویٹر پہن رکھا تھا، پونی ٹیل میں قید اس کے سیاہ ریشمی بالوں کی آبشار بہت نمایاں اور دلکش لگ رہی تھی۔ سبز قہوہ مگ میں انڈیلتے نورما کو اچانک ہی خود پر مرکوز نگاہوں کی حدت اور خاموش کھڑے آمن کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ ڈیڈی اور ماں نیچے ہیں، تمہارے لیے بھی قہوہ لے آؤں؟ گہری نظروں سے نگاہ چراتی وہ مخاطب ہوئی تھی۔ ابھی نہیں، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ یہ مگ مجھے دو، میں نیچے دے آتا ہوں۔ اس کے سنجیدہ لب و لہجے پر نورما نے خاموشی سے دونوں مگ اس کے حوالے کر دیے تھے۔ اس کے جانے کے بعد وہ آتش دان کے سامنے کاؤچ پر آ بیٹھی تھی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا تھا۔ کیا ہم باہر جا کر بات کر سکتے ہیں؟ آمن کے سوال پر وہ چپ چاپ اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی تقلید میں باہر آ گئی۔ رات بہت خوبصورت اور اپنے جوبن پر تھی۔ کھلے آسمان کی وسعتوں میں جگمگاتے ستاروں کے جھرمٹ بہت قریب دکھائی دے رہے تھے۔ آب و تاب سے دمکتے چاند کے گرد کئی روشن ہالے آنکھوں کو خیرہ کرنے والے تھے۔ خوابناک گہری نیلگوں روشنی میں منظر فسوں خیز تھا، ہیرے موتیوں کی طرح جگمگ کرتی دبیز برف۔ دھیرے دھیرے آمن کے ساتھ قدم آگے بڑھاتی وہ اپنے بے ترتیب دھڑکنوں کو قابو میں رکھنے کی کوشش میں تھی۔ میرے لیے یقین کرنا مشکل ہے کہ تم وہی نورما ہو۔ میں نے اس قدر غصہ کیا تم پر چیخا چلایا ہوں، جانے کیا کچھ غلط بھی کہہ گیا ہوں۔ آج تم میری وجہ سے روئی بھی ہو، لیکن اس سب کے باوجود تم شانت ہو، پرسکون ہو۔ مجھے ایک بار بھی تمہاری آنکھوں میں اپنے لیے وہ نفرت اور حقارت نظر نہیں آئی جس کا میں عادی تھا۔ اس کے گمبھیر سنجیدہ لہجے پر نورما اس کی جانب نہ دیکھ سکی تھی۔ جانے تم حیران ہو یا میری کم ظرفی یاد دلا رہے ہو، لیکن میں یہی کہوں گی کہ جو تم نے کیا وہ سب کرنے میں تم حق بجانب ہو۔ میرے رونے کی بھی فکر نہ کرو، تمہارے لیے رونے کی مجھے عادت ہو چکی ہے۔ رلاتی جو رہی ہوں تمہیں۔ اس کے دھیمے لہجے پر آمن چند لمحوں تک خاموشی سے اس کی جھکی آنکھوں کو دیکھتا اپنے قدم روک گیا تھا۔ نورما، مجھے تمہارے دیے گئے وہ آنسو عزیز تھے، ان آنسوؤں کو کبھی زمین پر گرنے نہیں دیا، یہاں سے جانے کے بعد بھی نہیں۔ آمن کے گمبھیر لہجے پر اس نے سر اٹھایا تو سیاہ ستاروں جیسی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھیں۔ مجھے معاف کر دو آمن، تنہائی کی سزا جھیلتے جھیلتے میں تھک گئی ہوں، وہ لرز کر کربناک لہجے میں بولی تھی۔ میں بھی تھک چکا ہوں، اسی لیے واپس لوٹ آیا ہوں، صرف تمہارے لیے ہی نہیں، اپنے دل کی خاطر بھی، جس پر مزید جبر کرنا ناممکن تھا۔ اس کے سبھی رخساروں پر ڈھل کے آتے موتیوں کو نرمی سے پوروں میں سمیٹتا وہ بولا تھا، کاش تم جبر نہ کرتے، ایک بار پلٹ کر تو دیکھتے۔ وہ سسکیاں ضبط کرتی بمشکل بولی تھی، کس امید پر پلٹ کر دیکھتا؟ تم نے سارے دروازے ہی بند کر دیے تھے۔ اس کی بھیگی پلکوں پر بوجھل ہوتے دل کے ساتھ آمن کے لہجے میں شکوہ درایا تھا۔ محبت کا اعتراف کیا تھا تم نے، مجھ پر نہ سہی، مگر اپنی محبت پر تو بھروسہ ہونا چاہیے تھا تمہیں، وہ لرزتے لہجے میں بولی تھی۔ میں خوفزدہ تھا، بہت ٹوٹ چکا تھا، پلٹ کر دیکھتا اور تم کہیں نہ ہوتی تو مزید اس صدمے کو سہنے کی سکت نہیں تھی مجھ میں، مگر میں تو وہیں کھڑی ہوں جہاں کھڑی تمہیں اس وقت تک دیکھتی رہی جب تک تم آنکھوں سے اوجھل نہ ہو گئے۔ اس کے نم لہجے پر وہ اسے یکٹک دیکھتا کچھ بول نہ سکا۔ جس سے محبت ہوتی ہے اسے ایک موقع تو دینا چاہیے، اس کے لیے کم از کم ایک راستہ تو کھلا چھوڑنا چاہیے۔ میں تو ہر دن نئے سرے نئی امیدوں کے ساتھ خود کو جوڑ جوڑ کر تمہارا انتظار کرتی رہی ہوں، مگر تم نے خود پر اتنے پہرے لگا دیے، یہ وعدہ لیا کہ مجھے تم سے بے خبر رکھا جائے۔ شہر دوسری دنیا میں تو نہیں ہے؟ تمہیں یہ غلط فہمی رہی کہ ماں اور ڈیڈی مجھ سے سب کو چھپا لیں گے تو مجھے خبر نہیں ملے گی۔ کوئی واپس پلٹنا ہی نہ چاہتا ہو تو اسے کس امید پر پکارا جا سکتا ہے؟
ہاں، مجھے ایک موقع دینا چاہیے تھا، لیکن اس وقت میں بہت مایوس تھا، یا پھر میں تم سے بہت ناراض۔ مگر کبھی میرا مقصد تمہیں تکلیف پہنچانا نہیں رہا۔ تم سے چھپانے کی وجہ یہ خدشہ بھی تھا کہ کہیں تم ماں سے بھی بدظن نہ ہو جاؤ۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں میں ایک بار پھر مہربان صاحبہ سے محروم نہ ہو جاؤں۔ اس کی بھیگی آنکھوں میں دیکھتا وہ مضطرب لہجے میں بولا اور پھر دھیرے سے اسے شانوں سے تھام لیا۔ جانتی ہو، یہاں سے جانے کے بعد ڈیڈی اور ماں کے احکامات اور مشوروں کے مطابق آگے بڑھنا ہی میرا مقصد بن گیا۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اچھے مقام حاصل کروں گا، کسی قابل بن کر ہی تمہارے سامنے جاؤں گا۔ یہ میں ہی جانتا ہوں کہ گزرے ماہوں سال میں نے ہر رات ہر دن کتنے لمحے تمہاری یاد کی اذیت میں گزارے ہیں۔ رکے رکے ضبط کرتے لہجے میں بولتا وہ چند لمحوں تک خاموشی سے نورما کی بھیگی نم آنکھوں میں تیرتے چاند کے عکس کو دیکھتا رہا۔ نورما، میں نے یہ کبھی نہیں چاہا کہ تم بدل جاؤ، مگر یہ ضرور چاہا کہ تم ان جذبوں کی، اس محبت کی قدر ضرور کرو جو میرے دل میں تمہارے لیے ہے۔ کیسے قدر نہ ہوگی اس محبت کی جو مکمل میرے لیے ہے، کسی بھی شراکت داری کے بغیر۔ نورما درمیان میں بول اٹھی تھی، میں اپنے ماں باپ جیسی زندگی گزارنا نہیں چاہتی۔ ایک تعلق میں بندھے ہونے کے باوجود ندی کے دو کنارے کی طرح تنہائی اور نارسائی کا عذاب سہتے تعلق کتنے اذیت ناک اور کتنے ادھورے ہوتے ہیں، یہ مجھ سے اور تم سے بہتر کون جانتا ہوگا۔ تم ہرگز ان خدشات میں ہلکان نہ کرو خود کو۔ ہم ایک مکمل زندگی گزاریں گے، کیونکہ ہم نے تعلق کو مضبوط کرنے اور رشتوں کو نبھانے کے ہنر بر وقت سیکھ لیے ہیں۔ تمہیں خوفزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام کر نرم لہجے میں بولتا وہ مسکرایا تھا۔ ماں کہتی ہیں کہ تمہاری وجہ سے ان کے اور ڈیڈی کے درمیان پھیلے فاصلے ختم ہوئے ہیں۔ میں ان سے متفق ہوں۔ تم ان کے پاس نہ جاتے تو وہ آج ڈیڈی کے پاس نہ ہوتی، اور شاید میں بھی آسمان سے زمین پر نہ آتی۔ وہ دھیمے لہجے میں بولتی اس کی جانب نہ دیکھ سکی تھی۔ نورما، میرے دل میں تمہارا مقام آج بھی آسمان کی اونچائیوں پر ہے۔ اس کے ہاتھوں پر گرفت مضبوط کرتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا، اس دنیا میں اگر میں کسی کے احسان کا بدلہ دے سکتا ہوں تو وہ صرف تم ہو۔ تمہاری محبت نے مجھے انسان بنا دیا، ورنہ میں انسانیت کے سب سے آخری درجے کا اجڑ اور احساسات سے عاری انسان تھا۔ تمہاری محبت مجھے برف کے ان جزیروں سے نکال لائی ہے جہاں میری زندگی کسی حیوان سے مختلف نہ تھی۔ تم نے میرے دل کو زرخیز کیا، اپنی محبت کا بیج بویا، دنیا کو تسخیر کرنا سکھایا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ ماں باپ کی محبت کیا ہوتی ہے۔ تم نے اپنے ماں باپ کی محبت میں شریک کر کے مجھے دنیا کی عظیم نعمت سے سرفراز کر دیا ہے۔ اس کے لہجے کی سچائی اور تشکر نورما کو اس کی آنکھوں میں بھی نظر آ رہا تھا۔ تم نے جو کچھ پایا، حاصل کیا، تم اس کے مستحق اور اہل ہو۔ سب اگر تم میرے پچھتاووں اور ندامت کو کم کرنے کے لیے کہہ رہے ہو تو نہیں، میں صرف حقیقت بیان کر رہا ہوں۔ وہ درمیان میں بول اٹھا تھا، بھول جاؤ ہر اذیت، پچھتاوے اور ندامت کو۔ گزرے وقتوں کی آزمائش سے ہم نہ گزرتے تو یہاں آج ایک دوسرے کے سامنے سرخرو نہ کھڑے ہوتے۔ اس کے کہنے پر نورما چند لمحوں تک اسے دیکھتی رہی۔ بہت پر اعتماد ہو چکے ہو تم، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تمہارے اندر اس قدر تبدیلیاں بھی آ سکتی ہیں۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ کچھ رشک آمیز لہجے میں بولی تھی، سچی محبت میں اذیتیں اور صعوبتیں جھیلنے والوں کا ظاہر باطن یوں ہی نکھر جاتا ہے، پہلی بار کھلتے پھول کی طرح۔ ویسے یہ مثال میں نے تمہارے لیے دی ہے، اس پر تمہارا حق زیادہ ہے، کیونکہ تم پہلے سے زیادہ حسین نظر آ رہی ہو۔ یکدم آمن کے شوخ لہجے اور نظروں پر جھپتی وہ مسکرا اٹھی تھی، پھر کل تم خود اپنے گھر چلو گی یا میں تمہیں اٹھا کر لے جاؤں؟ تم کہو گی تو میں اس گستاخ گیٹ کیپر کو نکال باہر کروں گا۔ میں کیسے اس گھر کی ناقدری کر سکتی ہوں جو تم نے اتنی محبت، محنت اور مشقت سے میرے لیے بنایا ہے؟ اتنا قیمتی تحفہ تو مجھے صرف تم سے ہی مل سکتا ہے۔ میں ضرور اپنے گھر جاؤں گی۔ آمن کے خوشی سے دمکتے چہرے کو بغور دیکھتی وہ بولی تھی، مجھے اپنی محنت مشقت کا صلہ سود سمیت تمہاری ایک ہاتھ سے مل گیا ہے۔ وہ گھر نہ صرف تم سے میری محبت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہے، بلکہ تم سمیت ماں اور ڈیڈی سے میری عقیدت کی نشانی بھی ہے۔ اس گھر میں سب کچھ مکمل ہوگا، میں اور تم بھی۔ بس تم سے اتنی گزارش ہے کہ اس پر اب حکمرانی کرتے کبھی غصے میں مجھے گھر سے نہ نکالنا، باقی سنبھال لوں گا۔ اس کے مسکراتے غیر سنجیدہ لہجے پر نورما بے ساختہ ہنسی تھی۔ اس کی شگرفی لبوں اور فسونگر آنکھوں سے پھوٹتی کھنکھناہٹوں اور جگمگاہٹوں سے مزین خیرہ کن روپ کو دل میں اتارتا آمن اس کا ہاتھ تھامے واپسی کے لیے پلٹا تھا۔ یکبستہ گہری رات کی خوفناکی میں گلی چاند کی دودیا کرنوں میں چمکتی برف پر زمین سے آسمان تک ہر سمت محبت کا فسوں بکھرا ہوا تھا، جو گواہ تھا کہ آزمائشوں اور صبر کے بعد یہ محبتیں اور خوشیاں ہمیشہ پائیدار رہنے والی ہیں۔ ختم شد۔
سو دس واز دی اینڈ آف چشمے فضوگر. امید کرتی ہوں یہ ناول آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں. ملتے ہیں ایک نیو ناول کے ساتھ. اللہ حافظ.